पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से हो रही होगी। कोशिश किया करें सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। लेकिन आज है 13 अगस्त 2026। जब भी अगस्त का महीना आता है तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के मुतल्लिक पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद की गई सियासी समाजी, उसको कैसे भुलाया जा सकता है। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे तारीख़ी वाक़यात हैं, जो भी जद्दोजहद रही है समाजी सियासी, वो हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें। ऐसा ना हो कि वो इस तारीख़ को भुला दें। भुलाने की ज़ाहिर सी बात है हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ आसान नहीं था। पाकिस्तान सिर्फ़ एक मुल्क नहीं है, ये एक ख्वाब था, जद्दोजहद थी, सियासी समाजी जद्दोजहद थी और लाखों कुर्बानियों की दास्तान थी। और बरसगीर के मुसलमानों ने ये जद्दोजहद की, और ना सिर्फ ये सिर्फ सियासी रहनुमाओं की जद्दोजहद थी, इसमें हर तबके ने अपना अपना किरदार अदा किया। चाहे उसमें ख़वातीन थी, तलबा थे, नौजवान थे, बच्चे थे, सब ने अपना अपना किरदार भरपूर जोश व खरोश के साथ अदा किया। और ताकि पाकिस्तान हासिल करने के बाद हम अपने हकूक़ और अपनी इक़दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारी अलग शनाख्त है वो बहुत पहले ज़ाहिर हो चुका था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में और इल्लामा इक़बाल के तसव्वुर से ये जो पाकिस्तान है इसको हासिल करने की जो राह है वो हमवार हुई, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद रियासत बनकर उभरा। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं ऐवान कायद में, और ऐवान कायद में जो बच्चे हैं वो तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि हमेशा 13 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं तकरीरी मुकाबलों में। ना सिर्फ तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि उनके नज़दीक पाकिस्तान क्या है। आज तहरीक पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का माजी और पाकिस्तान के बनते हुए जो ऐनी शाहिदीन थे वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम तारीख़ी वाक़यात को या अपने बच्चों में, और ख़ासकर जो वालिदैन होते हैं वो भी बच्चों के अंदर नस्ल दर नस्ल जो भी वाक़यात होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं। हमें भी अपने वालिदैन ने बताया कि किस तरह से, किस जद्दोजहद के साथ, कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमने पाकिस्तान हासिल किया। तो आज हम बात करेंगे नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद होंगे, उनकी राय भी जानेंगे कि क्या हम पाकिस्तान अभी कहाँ तक पहुँचा है, जो कायद का ख्वाब था वहाँ तक हमने अचीव भी किया है कि नहीं किया। तो ये तमाम सारी बातें हम करते हैं। अभी हम चलते हैं बच्चों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ। तकरीरी मुकाबला यहाँ पर जारी है, बच्चे जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी अपनी तकरीर पेश कर रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि बच्चे छोटे छोटे अपने अपने यूनिफॉर्म्स में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी स्पीचेस प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ बच्चों से बात करने की भी कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या टॉपिक उन्होंने चूज़ किया है और किसने तैयारी करवाई है। हमारे साथ एक बच्ची प्यारी सी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा सरवर। अलीज़ा, आपका क्या टॉपिक था आज का? हमारा टॉपिक था मुत्तहिद होकर हमने अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल कर ली। मुत्तहिद होकर, अलीज़ा आप थोड़ी सी खड़ी हो जाएं। अच्छा, मुत्तहिद होकर हमने अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल कर ली। तो किसने तैयारी करवाई थी? सच सच बताना है। जी जी बिल्कुल, हमारे स्कूल ने तैयारी करवाई थी। हमारे साथ खास तौर पे हमारी मिस मारिया हैं, जिन्होंने हर जगह हमें सपोर्ट किया है, हमारे साथ होती हैं, हर जगह हमारे साथ जाती हैं और हमारी तैयारी करवाती हैं। अच्छा, तो आपने अपनी स्पीच से सीखा क्या है, वो मैसेज भी दो कि ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। जो बच्चे हमारे स्पीचेस कर रहे हैं सिर्फ ये ज़बानी बातें नहीं होती, उससे लर्न भी करते हैं हमारे बच्चे। जी बिल्कुल, जो मुत्तहिद होकर हमने अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल कर ली, इस टॉपिक से मैंने ये सीखा है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं तो हम सबको, छोटे बड़े, नौजवान बूढ़े, हर इंसान को मिलकर काम करना होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। हमारे बच्चे सिर्फ स्पीचेस नहीं कर रहे बल्कि इससे लर्न भी कर रहे हैं। और साथ ही एक और बच्ची भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात करेंगी? जी। आज खड़ी हो जाएं आप।
اچھا، آپ کی اسپیچ ویسے میں نے سنی تھی، ان کی اسپیچ بڑی ہی اچھی تھی. ویسے تو سارے بچوں کی بہت ہی اچھی ہے، لیکن آپ کی میں نے سنی. آپ کی پریپریشن کس نے کرائی؟ مس ماریا نے اور میری دوست نے. اچھا، مس ماریا نے اور آپ کی دوست نے. اچھا، تو قائد اعظم کی پرسنالٹی سے آپ نے کیا پک کیا ہے؟ یہی کہ ہر وقت کام کرنا چاہیے. ہاں کہتے ہیں نا کہ بچے کہتے ہیں جب چھٹی کا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کام 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 اور صرف کام. آپ نے بھی یہی لرن کیا، تو کبھی آپ چھٹی کے لیے نہیں کہتے گھر والوں سے؟ وہ تو ہم کہتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں لیکن کام بھی پورا کرتے ہیں ساتھ میں. اچھا، تو آپ کا کیا ٹاپک تھا؟ کس پہ آج آپ نے کام کیا؟ یہی ٹاپک تھا. کوئی ایک دو لائنز اپنی تقریر کی ہمیں آپ سنا سکتی ہیں؟ یہی کہ جو آج کل کی جینزی مائک پکڑ کر اسی جوش اسی ولولے کے ساتھ سنائیں جو آپ نے ڈائس پہ ٹھہر کے سنایا تھا. ایک تقریر میں یہی ہے کہ آج کی جو جینزی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیشہ فون اور سوشل میڈیا میں رہتی ہے. ہاں، تو جب ہماری یہ جنگ ہوئی تھی تو اس میں ہماری جینزی نے اسی موبائل اور سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں سپورٹ کیا تھا پاکستان کو، جس کا ہمیں بہت سے لوگوں نے تعریف کی تھی اس کی. کیا بات ہے. ویسے یہ تو بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جینزی جو ہے وہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، لیکن جینزی نے یہ ثابت کیا کہ جب آپریشن بنیان المرصوص تھا یا اس طرح کے جو بھی ہمارے گزرے ہیں ماضی میں بھی، تو جینزی ہے یا اور نوجوان تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کیا، اپنی فورسز کو بھی سپورٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان کا جو مقصد ہے، جو قائد اعظم کا جو خواب تھا، اس کو بھولی نہیں ہے، اس کو یاد رکھا ہوا ہے. اچھا، تو آپ نے کام تو چنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اور جو لوگ ہیں جو آپ کی کلاس فیلوز ہیں یا جن کو آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ مس کر رہے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کچھ میسج دینا چاہیں گی؟ یہی کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، چاہے ہم ہاریں جیتے، لیکن ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اور آگے تھینک یو، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور آگے ہم کوشش بھی کیا کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے جو ماضی کے واقعات ہیں، جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں، برِ صغیر کے مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، وہ آگے ٹرانسفر بھی کی جائیں. ایک اور خوبصورت بچی ہاتھ میں پاکستانی فلیگ لیے میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، الحمدللہ. کیا نام ہے؟ عشا نجم. عشا نجم. عشا کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں 7th میں. اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ آج آپ نے بھی اسپیچ کی؟ یس. اوہ، آپ نے بھی اسپیچ کی. کس نے تیار کرائی آپ کی اسپیچ؟ میرے پاپا نے. اچھا، آپ کا کیا ٹاپک تھا؟ میرا بھی متحد ہو کر ہم نے اپنی منزل پاکستان حاصل کی. متحد ہو کر ہم نے اپنی منزل پاکستان حاصل کر لی. اچھا، تو آپ کی کیا اسپیچ تھوڑی سی سنا سکتی ہو آپ؟ ہاں جی. ہاں، تھوڑی سی ہمیں بھی سنا دو. جس اتحاد نے ہمیں 1900 مائک پکڑ لو ساتھ میں، اور یہ اپنا فلیگ بھی یوں کرتی رہو. جس اتحاد نے ہمیں پاکستان دلایا، وہی اتحاد ہمیں ایک خوشحال، مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان بھی دے سکتا ہے. کیا بات ہے بھائی، آپ کی تو آواز میں بڑا روب، بڑا دبدبا ہے. یہ کس نے بتایا ہے کہ ایسے بات کرنی ہے آپ نے؟ یہ بھی پاپا نے بتایا ہے. ناظرین، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو جینزی ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو پاکستان کا مستقبل ہے، وہ کتنا زیادہ اویئر ہے. اور والدین نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، اساتذہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے. جہاں پہ بچی بتا رہی ہے کہ میرے والد نے اسپیچ تیار کروائی، تو ہم اکثر سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ پاکستان کی قربانیوں کو یا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. اساتذہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن والدین بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ہم آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے بھی اور بچے موجود ہیں جو اسپیچز کر رہے تھے، جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اسپیچز کے اندر. ہمارے ساتھ ایک اور بچی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کیا پارٹیسپیٹ کیا اور کیا انہوں نے اسپیچ کی ہے. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ ایمان، آپ کا کیا ٹاپک تھا؟ آپ کا بھی یہی ٹاپک تھا؟ اچھا، تو آپ کی اسپیچ کس نے پریپیئر کرائی؟ آپ کی بھی مس نے کرائی. اچھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی سے آپ نے کیا پک کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت کام کرنا چاہیے. کبھی ہم نے فارغ بیٹھے تب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا کام کر لینا چاہیے. ہمیں ہر کام مصروف رہنا چاہیے. کام کرنا چاہیے. اچھا، تعلیم کے حوالے سے آپ ایجوکیشن کے اوپر کیا وہ کرتی ہیں؟ کچھ ورک کرتی ہیں کام میں، مطلب زیادہ مصروف
تعلیم میں رہتی ہیں, ایجوکیشن میں رہتی ہیں, پڑھائی میں رہتی ہیں. جی. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کو قائد اعظم سے کوئی سوال پوچھنے کا موقع ملتا تو کون سا سوال پوچھتی ہیں آپ؟ انہوں نے یہ کیوں بتایا کہ ہر وقت بس کام کرنا چاہیے. اچھا, یہ کیوں کہا ہے کہ ہر وقت بس کام کرنا چاہیے؟ ہاں. اچھا, دوسرا یہ بھی بتاؤ کہ آپ کے لیے تحریک پاکستان کا سب سے اہم واقعہ کوئی ہے, آئیڈیا مائنڈ میں ہے؟ اچھا, دوسرا یہ بھی بتاؤ کہ آج جو اسپیچ کی ہے یا ابھی کر لی ہے اسپیچ؟ ابھی کرنی ہے. اچھا, تو نروس ہو؟ اچھا, نروس نہیں ہو, کانفیڈنٹ ہو. اوکے, پہلے بھی کرتی رہتی ہو؟ جی. اچھا, پہلے بھی کرتی رہتی ہو. تو پہلے کس ٹاپک پہ کی ہے؟ بہت سے ٹاپک پہ, دفاع پاکستان پہ, 14 اگست پہ, ہر ایک ٹاپک پہ ہے. علامہ اقبال, قائد اعظم سب پہ. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شوق خود پیدا ہوا اسپیچز کرنے کا یا کسی سے انسپائر ہوئی کہ وہ بہت اچھی اسپیچ کرتا ہے, مجھے بھی کرنی چاہیے؟ اور 14 اگست ویسے بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو مجھے بھی اس میں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. ہاں, ہمارے اسکول میں بھائی کرتے تھے 2 بڑے, تو ان سے مجھ میں جذبہ ہے کہ میں بھی کروں, میں بھی کر سکتی ہوں, تو اس لیے میں نے بھی شروع کیا میں کر سکوں. اوکے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اپنے گھر کو کس طرح سے سجایا ہے, کیونکہ مجھے اپنا ٹائم یاد آ رہا ہے جب میں چھوٹی تھی, جھنڈیاں لگایا کرتے تھے, جھنڈا لگایا کرتے تھے گھر کے اوپر, تو آپ نے بھی ایسے ہی سجایا ہے. اچھا, اور ڈفرینٹ کیا کیا ہے؟ کچھ ڈفرینٹ کیا ہے, کچھ ڈفرینٹ لگایا ہے گھر کے اندر؟ نہیں, ڈفرینٹ. اچھا, ویسے تو یہی ہوتا تھا, جھنڈیاں لگایا کرتے تھے, جھنڈا لگایا کرتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ملی نغمے ہم پڑھا کرتے تھے. اچھا, آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے کیا. اچھا جی, ہم کچھ آگے مزید بچوں کی طرف چلتے ہیں, ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی پیاری سی بچی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ انایا. انایا, آپ نے آج اسپیچ کرنی ہے؟ نہیں, میں نے اسپیچ نہیں کرنی, میرے بھائی نے اسپیچ کی تھی, میں اس کے ساتھ آئی ہوں. بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس تو سپورٹ کر رہے ہیں, پیرنٹس آگے بتا بھی رہے ہیں, لیکن بہن بھائی بھی سپورٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. اچھا, تو اسپیچ بھائی کو کس نے پریپیئر کروائی؟ زیادہ تر ماما نے کروائی ہے, لیکن تھوڑی ہیلپ میں نے بھی کی پریپریشن کے لیے. جج آپ بھی کرتی رہی ہیں کہ اس طرح سے کرو, اس طرح سے کرنی چاہیے. اچھا, تو دوسرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ 14 اگست آنے والی ہے, تو کس طرح سے آپ نے اپنے گھر کو سجایا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہے؟ کیونکہ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی تھی کہ 14 اگست آنے والی ہے. گھر میں بہت زیادہ ضد کرنا شروع کر دیتی تھی, مجھے جھنڈا لے کے دیں, فلیگ لے کے دیں, میں نے گھر پہ لگانا ہے. جی, ہمارے پاس بہت بڑا سا ایک فلیگ ہے جو ہم نے اپنی چھت کے اوپر بھی لگایا ہے. اس کے علاوہ چھوٹی جھنڈیوں کے ساتھ بھی ابھی سارے بچے گھر میں کر ہی رہے ہوتے ہیں. بیچ میں بھی ہیلپ کر دیتی ہوں, جہاں ظاہر ہے ڈیکوریشن کے لیے سب میری ہی ہیلپ لیتے ہیں, کیونکہ اوپر میرا ہاتھ پہنچ جاتا ہے, باقی سب چھوٹے چھوٹے. اچھا, تو آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. اچھا, تو 14 اگست والے دن ویسے کہاں پہ جاتے ہو, سیلیبریٹ کس طرح سے کرتے ہو؟ سیلیبریٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ زیادہ تر شام کے ٹائم پہ سارے باہر جاتے ہیں, تو باہر گھوم لے پھر لیا, اس کے بعد پھر شام کو گھر آ گئے. اوکے. اچھا, تو اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی سے آپ نے کیا پک کیا ہے؟ قائد اعظم کی پرسنالٹی سے میں نے یہ پک کیا کہ ہمیشہ ہمیں ہارڈ ورک کرنا چاہیے, اور ہارڈ ورک بہت اچھا ہوتا ہے, ٹیم کے ساتھ ہمیں ٹیم ورک کرنا چاہیے. اوکے, ہاں, ٹیم ورک ایک بہت ظاہر سی بات ہے, بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, ساتھ ہی اگر قائد اعظم سے ایک کوشچن کرنے کا موقع ملے تو کون سا کوشچن کرو گی؟ کبھی سوچا نہیں. ابھی سوچا جا سکتے ہیں؟ فی الحال تو میرا خیال ہے کوئی کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, فی الحال کوئی کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ہم چلتے ہیں والدین کی طرف, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بچوں کو کس انداز میں وہ آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں, کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتے ہیں, اور ہم سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. ایسی ہی ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بچی کی والدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟
जी, मेरा नाम रुबीना मुनव्वर है। रूबीना, अच्छा आपकी बेटी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है या जी बेटी? जी, अच्छा, मेरी बेटी। आपकी बेटी, ओके। तो क्या समझती हैं कि जो वालिदैन हैं जैसे कि आप हैं, कैसे अपने बच्चों में तहरीक पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने अपने बच्चों के अंदर ये दाखिल किया है, उन्हें बताया है, उन्हें समझाया है कि भी देखें जैसे एक घर होता है, उसके अंदर इत्तेहाद, मजबूती, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरह हमारा पाकिस्तान है, इसके साथ हमने इसी तरह प्यार करना है, इसी तरह इसको समझना है, इसी तरह इकट्ठे रहना है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है। तो यही जज्बा है। मेरी बेटी माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। अच्छा, हाँ जी, वो उसने अब 9th क्लास की तालिबा है, तो उसने शौक़ से हिस्सा लिया। तो मैंने कहा ज़रूर आप ये काम करें, इससे भी मुल्क की खिदमत होती है, पता चलता है इंसान को। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो तारीख़ है नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र होती है। जब बच्चे तकरीरी मुकाबले में या इस तरह की जो कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो बच्चों का खुद का बेसिकली इंटरेस्ट होता है। तो अच्छा, आपने क्या अपने बच्चों को जो हमारे तारीख़ में हमारी ख़वातीन ने, हमारे मर्दों ने लाखों कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान को हासिल करने में, उसके हवाले से आप उनको क्या बताती हैं? बचपन में जब छोटी होती थी तो मेरी वालदा, मेरी दादी माँ मुझे बातें बताया करती थी कि तहरीकें इस तरह से चली थी, इस तरह से ये वाक़यात हुए थे। तो आप अपने बच्चों को क्या बताती हैं? बिल्कुल इसी तरह ही बताते हैं, और आज के दौर में भी पाकिस्तान को तहरीकों की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि बहुत से मसले मसाइल होते हैं, तो हम आज भी बच्चों को बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है। हमने जो अपने बड़ों से सीखा है, वो हमने सुना है या देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वही चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं कि भी आप भी सही और गलत को पहचानो, और क्या हमने आइंदा करना है अपनी ज़िंदगी में वो पहचानो। आप लोगों ने कैसे इत्तेफाक से रहना है, कैसे अपने मुल्क के लिए सोचना है, समझना है, ये सब चीज़ें हम लोग समझाते हैं। अच्छा, मज़ीद हम अपने बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा किस तरह से पैदा कर सकते हैं, क्या समझती हैं आप? जी, मेरे ख्याल में तो ये होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए हर मामले में। जो भी वो अच्छा इक़दाम उठाए ना, तो उनके लिए उनको पाकिस्तान की खातिर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। माँ बाप की हौसला अफजाई से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान की तरक्की में जो भी बच्चा कोई कहीं पे भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वालिदैन उसको ज़रूर सपोर्ट करें, उसका साथ दें। हमारे साथ एक और भी वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपकी बेटी पार्टिसिपेट कर रही है तकरीरी मुकाबले में? मेरे 2 बेटे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, एक 7th में है और एक सेकेंडरी क्लासेस में है। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। और नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है, वाकई इसको जितनी भी तारीफ़ करें इसकी कम है। जितनी भी तारीफ़ करें इसकी कम है, डेफिनेटली। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताएं, आप एक वालिद हैं। जब वालिद, जाहिर सी बात है, उससे बहुत से बच्चे चीज़ें सीखते हैं, बातें सीखते हैं। तो आप जो तारीख़ पाकिस्तान है, तहरीक पाकिस्तान है, उसके हवाले से अपने बच्चों में क्या ट्रांसफ़र करते हैं, क्या बताते हैं? क्योंकि हम जब नस्ल दर नस्ल चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं तभी हमारी नस्लें उन तारीख़ी वाक़यात को याद रखती हैं। बड़ा बेहतरीन सवाल आपने किया है। वे कहते हैं ना, पेवस्त रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो हमारी जो तारीख़ी कड़ियाँ हैं उनके साथ इन नौजवान को अगर हम पेवस्त कर लेते हैं तो जो हमारी अगली नस्ल है, अगली जनरेशन है, उसको एक मोटिवेशन भी मिलती है और उसको अपने हीरोज़ का भी पता होता है। बिल्कुल। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं उस्ताद भी हूँ। अच्छा। और एक पेरेंट भी हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आया हूँ। तो उस हवाले से एक तो ये तैयारी खुद करवाई है माशाल्लाह, और हमारे स्कूल के पूरी टीम है उसने तैयारी करवाई है। तो हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखें, अगर इस दुनिया में रहना है और एक पाइंदा और ज़िंदा कौम के हैसियत से रहना है, तो हमें अपने असलाफ को नहीं बुलाना चाहिए, अपनी हिस्ट्री से हम जुड़े रहेंगे। जितना हम हिस्ट्री से जुड़े रहेंगे इतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी जनरेशन को पता होगा अब ये जो 14 अगस्त हम मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं ताकि हमारी अगली जनरेशन को हमारे अकाबरीन का पता हो
ہمارے ہیروز کا پتہ ہو, انہیں پتہ ہونا کہ قربانیوں کے نتیجے میں یہ ارض پاک ہمیں ملا ہے. اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں, مطلب ماؤں نے قربانیاں دی ہیں, بیٹیوں نے دی ہیں, بوڑھوں نے دی ہے, نوجوانوں نے دی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو خاص طور پر اور پھر قوم کے بچوں کو پیوست کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ہماری رسپانسبلٹی ہے. اچھا, آپ نے ایز اے والد تو بتایا کہ آپ بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتایا کہ آپ ایک استاد بھی ہیں. جی تو ظاہر سی بات ہے, اب اساتذہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, استاد موجود ہے, تو اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سوال بھی آپ سے کروں گی کہ استاد کس حد تک بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, نصاب میں کیا مزید تبدیلیاں لائی جائیں کہ بچوں میں زیادہ حب الوطنی کا جذبہ مزید زیادہ پیدا کیا جائے؟ بے شک یہ بڑا ایتھینٹک قسم کا کویشچن ہے. اس پہ جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کو کام بھی کرنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے تو بے شمار مواد ہمارے سلیبس میں موجود ہے, لیکن ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ 9th کلاس میں پاک اسٹڈی کا سبجیکٹ جو ہے وہ ختم کر کے 10th میں کر دیا ہوا. میں چاہوں گا, میری رائے یہ ہے, اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے اسکالرز ایسے ہوں گے کہ وہ بھی اس کو ایگری کریں گے کہ 9th کلاس میں اگر پاک اسٹڈی نہیں ہے نا تو 1 سال گیپ آ جاتا ہے بچوں کو. 9th میں وہ پاک اسٹڈی بحال کریں, بے شک اس کا مائنر سا حصہ دیا جائے لیکن ہونا چاہیے. بے شک 10th میں اس نے 100 مارکس کا پیپر دیا ہوا ہے, اس سے بچوں کا نا الجھن ہوتی ہے, اور یکدم انہوں نے 10th میں اسلامیت نکال دی اور وہ صرف اور صرف 9th میں کر دی. میں چاہوں گا کہ حکومت 9th میں اسلامیت اور پاک اسٹڈی جیسے پاک اسٹڈی کو لازمی مینڈیٹری ہونا چاہیے رہا ہے وہ جاری ہو. 10th میں بھی پاک اسٹڈی اسلامیت ہو اور 9th میں بھی ہو. فائدہ کیا ہوگا, 1 سال کا گیپ نہیں آئے گا بچوں کے لیے. ابھی دونوں کلاسز میں 100 مارکس کا پیپر ہے. آپ نے ابھی نیوز سنی ہوگی کہ صرف اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو بچے ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں, تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ کوئی میسج شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے انہوں نے حالان وطن ہے, ان کے لیے میسج یہ ہے کہ ایک تو اپنی ہسٹری سے جڑے رہیں, اپنی تاریخ سے جڑے رہیں, کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. یہ اگر وطن ہمیں ملا ہے تو یہ ایک دن میں نہیں ملا, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, تو اپنے آپ کو ہسٹری سے جوڑیں. نمبر 2, آج کل کی جنریشن کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ یہ جو موبائل کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے, موبائل سے تعلق کم کر دیں. موبائل کے لیے بڑا ٹائم ہے, ابھی اسٹڈی پہ فوکس کریں. قوم و ملت کو آپ نے ترقی دینی ہے نا, تو آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنی پڑھائی پہ صرف کر دے تاکہ اس کے نتیجے میں ایک بہترین قوم تشکیل دی جا سکے. بہترین قوم تشکیل دی جا سکے. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے, اس سے بھی بات چیت کرتے ہیں, اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اسپیچ کیسی رہی اور اس کی 14 اگست کے حوالے سے کیا تیاری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بن خرم. محمد بن خرم. اوکے, محمد بن خرم, کیسی رہی آپ کی اسپیچ؟ الحمدللہ بہت اچھی. اچھی رہی؟ کانفیڈنٹ رہے آپ کی اچھی گئی ہے؟ جی. اچھا, مطلب آپ یہ سوچ رہے ہو؟ یس. اچھا, کنفرمیشن نہیں ہے؟ کنفرمیشن. اوکے. اچھا, تو اسپیچ کی تیاریاں کس نے کروائی تھی؟ اسپیچ کی تیاری تو میں نے گھر سے بھی کی تھی, اور ساتھ تھوڑا ٹیچر نے بھی گائیڈ کیا. ٹیچرز نے بھی گائیڈ کیا تھا. اچھا, تو جب ٹیچر نے گائیڈ کیا کتنے دن لگائے؟ مجھے تقریباً 1 ویک سے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا. اچھا. اسکول کی طرف سے بھی نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. اوکے. اور پھر ہیڈ آفس میں بھی گیا تھا پریکٹس کرنے کے لیے. اچھا, تو بہت اچھا. اچھا, تو آئے کس کے ساتھ ہو آج؟ میں آج اپنے ٹیچر کے ساتھ. ٹیچر کے ساتھ آئے ہو, کیا بات ہے. بچوں کا لگاؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اساتذہ کے ساتھ آج آئے ہوئے ہیں, تو ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آج کل, کیونکہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کا جو فیوچر ہے وہ شیپ کرنے میں نا اساتذہ کا بڑا وائٹل رول ہوتا ہے. تو وہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ ٹیچر بچوں کو یہاں لے کے آئی ہوئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ تبسم قادر. اچھا, تو آپ نے تیاری کرائی ہے خرم کی؟ ہاں جی, بچوں کو ہم زیادہ گائیڈ ہی کرتے ہیں, باقی ایموشنز, فیلنگز اور پریپریشن ان کی اپنی ہوتی ہے. بچوں کو بیک اپ دینا چاہیے, موٹیویشن ہماری ہوتی ہے, لیکن اس میں زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ بچے کا اپنا ہوتا ہے. زیادہ کنٹریبیوشن بچے کا اپنا ہوتا ہے. اچھا, آپ ایک ٹیچر ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نصاب میں ان کو کیا تبدیلیاں لے کے آنی چاہیے, اور کس طرح سے والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے, دوستوں کو کردار ادا کرنا چاہیے, کیا سمجھتی ہیں؟
جی بالکل، وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں، اپنے پاسٹ کو، اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک اپنا آپ قائم نہیں رکھ سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہسٹری جو ہے اس کو یاد رکھنا اور نسل در نسل بچوں کو، پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی رسپانسبلٹی ہے یہ. جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا کنٹریبیوشن تو ہوتا ہے، لیکن جب بچے اپنے گھر سے کچھ سیکھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں تو پاسٹ جو ہے وہ ہمارا بڑا گلوریس رہا ہے الحمدللہ. تو ہم اس چیز کو پروموٹ بھی کرنا چاہیں گے اور بچوں کو اپنا پاسٹ جو ہے اس پہ پراؤڈ فیل کرنے کے لیے کہ نظریہ پاکستان نے جو سٹیپ لیا ہے ہم لوگ اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں. اور ایک بڑی اسٹرینتھ جو ہے اس میں ملی نغموں میں ان کی مصوری کے جو تھے کمپٹیشن اس میں، اور آج بھی ایک بڑی اسٹرینتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے تو ہیں لیکن بچوں میں بھی ایک جذبہ حب الوطنی ہے جو کہ بڑا اسپیچ میں آپ دیکھیں یا ملی نغموں میں دیکھیں تو ایک فیل آتی ہے. بیگا پاکستانی ہمیں اپنے ہر ملی ترانے کو سن کے وہ ایک پاسٹ یا ایک جو ہماری وہ فیل ہے وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ اسپیچ دیکھیں تو پاسٹ جو ہے مطلب کس طرح سے پاکستان حاصل ہوا، ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے چلے گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پیرنٹس کی اور ٹیچرز دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ کبھی بھی بچوں کو اپنی جو ہسٹری ہے، اپنا پاسٹ جو ہے اسے نہ کٹنے دیں. ہاں بالکل، بھلایا نہ جائے پاسٹ کو اور یاد رکھا جائے، اور بچوں میں والدین بھی، اساتذہ بھی ٹرانسفر کریں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور جو قومیں اپنا پاسٹ یا اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، تو ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے. اچھا تو خرم مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی میں سے آپ نے کیا پک کیا ہے؟ قائد اعظم کی پرسنالٹی تو سب کے لیے انسپائرنگ تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن آپ نے کوئی ایک چیز، کوئی ایک کوالٹی جو آپ نے پک کی ہو؟ کوالٹی ایک تو خوش مزاج تھے وہ بہت. اچھا، اتنے بڑے لیڈر ہیں اور پھر اوپر سے اندر خوش مزاجی بھی ہے اور ویل ڈریسنگ. اچھا، ڈریسنگ سینس آپ کو ان کی اچھی لگی. ویسے ڈریسنگ سینس آپ کی بھی کمال کی ہے. یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی سے خرم نے ڈریسنگ سینس تو پک کی ہے. اچھا جی، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور بچی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلے بات کرنے سے پہلے میں علامہ محمد اقبال کا شعر پڑھنا چاہوں گی. اچھا، کیا بات ہے، بالکل سنائیں. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کیا بات ہے بھائی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مطلب شعر و شاعری اور علامہ اقبال کو اور ان سب کو پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ یسرا وان. یسرا، اچھا میری ہم نام نکلی ہیں آپ تو. ایک بڑی یسرا، ایک چھوٹی یسرا. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، آج آپ نے بھی اسپیچ کرنی تھی؟ یس، میری اسپیچ ہو گئی ہے. ہو گئی ہے، اوکے. کیا ٹاپک تھا اسپیچ کا؟ ہم نے متحد ہو کر اپنی منزل پاکستان حاصل کر لی. بالکل. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیسی رہی اسپیچ، ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا رہا؟ یس، ایکسپیرینس بہت اچھا رہا میرا. اسپیچ بھی اچھی ہوئی. اپنی طرف سے تو میں نے فل کوشش کی تھی. آگے اللہ کی مرضی. آگے اللہ کی مرضی. یہی کانفیڈنس ہمیں بچوں میں چاہیے کہ بچے پارٹیسپیٹ کریں، بچے آئیں اور اپنی تاریخ کو بھلائیں نہیں کہ ہم نے کتنی جد و جہد ہمارے برصغیر کے مسلمانوں نے، ہمارے سیاسی لیڈران نے کی ہے، اس کو یاد رکھا جائے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی میں سے آپ نے کیا پک کیا ہے؟ قائد اعظم کی پرسنالٹی میں سے میں نے کیا پک کیا ہے ان کا لائک ان کی ڈریسنگ. اچھا، ویسے ان کی ڈریسنگ سینس کی تو سبھی بات کرتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ سینس کمال کی ہے. اچھا، آپ کو بھی ان کی ڈریسنگ سینس اچھی لگی؟ یس، اور انہوں نے ہمارے ملک کو آزاد کیا، یہ بھی میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. کیا بات ہے. اچھا تو کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ میں اپنی مدر کے ساتھ آئی ہوں. اپنی مدر کے ساتھ آئی ہیں، تو ان کی مدر سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی فوزیہ میرا نام ہے، فوزیہ مزمل. اوکے. اچھا فوزیہ صاحبہ، آپ نے اپنی بچی کو آپ یہاں لے کے آئی ہیں، آپ اپنی بچی کو کیا واقعات، کیا سٹوری، کیا ہسٹری بتاتی ہیں؟ کیونکہ جو والدین کے ذریعے، والدین پہلی درس گاہ ہوتے ہیں، والدین کے ذریعے
جو پہلی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے بچے کے مائنڈ میں وہ کبھی بھی نہیں نکلتی. تو آپ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئی اس کے حوالے سے اپنے بچوں کو کیا بتاتی ہیں؟ جی ایکچولی ادارہ نظریہ پاکستان بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں بچوں کو بہت اچھی فیسلٹیز دی گئی ہیں، مطلب ہر لحاظ سے ان کو یہاں پہ جیسے کہ لائک سمر کیمپ، اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جو کہ بچے نہیں جانتے تھے، آج کل کی قوم نہیں جانتی تھی، محمد علی جناح کے بارے میں جو کہ اسپیچز میں بچے A to Z ہر چیز سیکھ رہے ہیں. علامہ محمد اقبال ان کے بارے میں پوئٹری بچوں کو یاد ہو گئی ہے اتنے اچھے انداز، اتنے اچھے طریقے سے. تو میرے خیال سے بچوں کے لیے یہ کامیابی، اگر یہ سیکھ جائیں گے تو وہ کامیاب ہو کر رہیں گے انشاءاللہ. بالکل، جب تاریخ کو یاد رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آگے بھی سکسیزفل ہوں گے. اور یہ بچے جو ہیں ہمارا مستقبل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ترقی میں یہی بچے فیوچر میں کردار ادا کریں گے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو نئے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، چلتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کاروان. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ضلع حریف. ضلع حریف. اور آپ کا؟ عشا نجم. اور آپ کا؟ مینال بابر. اور آپ کا؟ وہی مجید. اور آپ کا؟ وائس پرویز. اچھا جی، آپ کا؟ میں ایمن. اور آپ کا؟ خدیجہ. اور آپ کا؟ آسما. اوکے جی، آج تمام بچوں نے اسپیچز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیسی رہی آپ کی اسپیچ؟ بہت اچھی. اچھی رہی. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ مشکلات کیا کیا آئی اسپیچ یاد کرنے کے دوران؟ وہ بس دیکھ کے تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، باقی ٹھیک ہوتا ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتاؤ جب اسٹیج پہ آتے ہو تو نروس بھی ہوتے ہو؟ جی جی بالکل. اچھا، تو جب نروس ہوئی تھی تو پھر کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا؟ پھر میں نے کہا تھا کرنا ہے، تو پھر اب آئی گئی ہوں تو کرنا ہی تو ہے. ہاں، کرنا ہی تو ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج تحریک پاکستان کے اوپر کیا ٹاپک تھا جس کے اوپر آپ نے اسپیچ کی؟ متحد ہو کر ہم نے منزل پاکستان حاصل کر. منزل پاکستان حاصل کر لی. ایک دو لائن ہمیں اپنی اسپیچ کی یہاں بھی سنائیں. جی سر. 1947 سے پہلے بر صغیر کے مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. ہمارے پاس نہ فوج تھی نہ خزانہ، ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی اور وہ تھی اتحاد. قائد اعظم نے ہمیں 3 لفظوں سے رستہ دکھایا: اتحاد، ایمان اور تنظیم. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. اچھا جی، تو آپ نے کیا سیکھا ہے اپنی اسپیچ سے؟ کہ انسان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا یا ایک ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اتحاد نہ کرے اور آپس میں کام نہ کرے. آپس میں کام نہ کرے. تو آپ نے کیا سیکھا ہے اپنی اسپیچ سے؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو تب زیادہ اچھا کام ہوتا ہے. جس طرح ایک لکڑی ہوتی ہے آپ اسے آسانی سے توڑ سکتے ہو، اگر وہ زیادہ ہو جائے تو ہم آسانی سے نہیں توڑ سکتے. یونٹی ظاہر سی بات ہے، بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے انہوں نے کہ جب ہم متحد ہو کے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے تو پاکستان چلے گا نہیں، پاکستان دوڑے گا. ہمارے ساتھ ایک اور بچی بھی موجود تھی جو شعر سنانا چاہ رہی تھی. کون سی بچی وہ ہیں؟ وہ مجھے شعر سنائیں. ابھی مجھے لگتا ہے کیمرے کے سامنے آ کے تھوڑا سا بچی جو ہوتی ہیں، بچی اکثر کیمرہ شائع ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی گھبرائے گی نہیں، بچی سنائے گی. خدا کرے کہ میری عرض پاک پترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت سے بچے اسپیچز کو سننے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج جاتا ہے. جو بچے اسپیچز کرتے ہیں، جو تاریخ کے واقعات ہیں ان کو رپیٹ کرتے ہیں، اور جو بچے سن کے جاتے ہیں
تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ بچے ابزارو کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں. اچھا, تو آپ کی اسپیچ کیسی رہی؟ میری اسپیچ بھی بہت اچھی رہی اور میں مطلب کہ ایک شعر سنانا چاہوں گی. بالکل سنائیں شعر. ملی ہے جتنی زندگی وہ رائے گا نہ جائے گی, میرے لہو کی بوند بوند تیرے ہی کام آئے گی. رچا ہے میری روح میں تیرا ہی پیار اے وطن, رچا ہے میری روح میں تیرا ہی پیار اے وطن, نثار تجھ پہ جا میری ہزار بار اے وطن, نثار تجھ پہ جا میری ہزار بار اے وطن. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اور کوئی مجھے کوئی شعر سنانا چاہے گا؟ مائک پکڑ لو. بتانے رنگوں خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, بتانے رنگوں خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. بہت شکریہ. آپ بھی سنانا چاہیں گی؟ بالکل سنائیں. یہ لیں, کیمرے کی طرف دیکھ کے سنائیں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. سعیدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, سعیدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے تو وہ سعیدہ تلاش کر. شکریہ. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بچی بھی موجود ہیں. آپ کیا سنانا چاہیں گی؟ شعر. شعر سنانا چاہیں گی؟ بالکل سنائیں. چشمے فلک نے کیا عجب نظارہ دیکھا, چشمے فلک نے کیا عجب نظارہ دیکھا, اسلام کے نام بنتا یہ ملک ہمارا دیکھا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. بچے ہمارے بہت زیادہ اویئر ہیں. اچھا, آپ بھی شعر سنانا چاہتے ہیں؟ بالکل سنائیں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. کیا بات ہے بھائی, بڑا جوش اور بلبلہ. میں آپ سے بھی سنتی ہوں, آپ سنا لیں. کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, جو بانٹے گا روشنی اپنی, جو بانٹے گا روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے ساتھ ایک اور بچی بھی شعر سنانا چاہ رہی تھی. آپ بھی سنائیں شعر. کوئی کیوں پیچھے رہے, جب اتنے زیادہ اقبال کو پڑھا ہوا ہے تو پوئٹری یاد ہے تو کیوں نہ سنائیں. بالکل سنائیں. فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں سے بات کر. آپ بھی شعر سنانا چاہتی ہیں؟ سنائیں, شعر سنائیں. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. کیا بات ہے. کیا ایک اور بھی سنانا چاہتی ہیں؟ چلیں جی سنا دیں, ایک اور بھی سنائیں. بچوں میں میرے خیال میں جو کہتے ہیں نا کہ حب الوطنی مزید پیدا کی, بالکل کیجیے, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی بہت زیادہ ہے. بتانے رنگوں بو کو توڑ کر وحدت میں آ جاؤ, بتانے رنگوں بو کو توڑ کر وحدت میں آ جاؤ, تیرے کعبے میں ہے کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ. بہت شکریہ, آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ناظرین, آپ نے ان کے شعر بھی سنے ہیں اور بچوں کی باتیں بھی سنی ہیں, تو کہیں سے یہ اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ جو بچے ہیں وہ ہمارے اویئر نہیں ہیں. بچے بہت زیادہ اویئر ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایڈیشنل سیکٹری ایوان قائد موجود ہیں, سیف اللہ صاحب. ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت. اچھا سر, نظریہ پاکستان ادارہ جو ہے اکثر وہ تقریری مقابلوں کے انعقاد کرواتا ہے, تو اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وقت ایوان قائد اعظم میں موجود ہیں. ادارہ نظریہ پاکستان یہاں پر اپنا بھرپور کام کر رہا ہے.
ادارہ نظریہ پاکستان کو جب 1992 میں قائم کیا گیا، اس کے بعد اسے عوامی سطح پر متعارف کروانے کا منصوبہ بنا، تو جو خیال سب سے پہلے ہمارے بزرگوں میں آیا کہ اسے نوجوانوں کی سطح پر بھی متعارف کروایا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر پاکستان آگہی پروگرام لیکچر کا آغاز کیا، ڈاکومنٹری دکھانا شروع کی، تحریک پاکستان کی گیلری قائم کی، اسٹوڈنٹس کو گیلری دکھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کیوں نہ ان کے درمیان ہم ایسا ایک صحت مندانہ مقابلہ منعقد کروایا جائے جس میں تحریک پاکستان کے متعلق موضوعات دیے جائیں، قائد اعظم کے اقوال کے متعلق موضوعات دیے جائیں، حضرت علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق گفتگو کی جائے، تو یہ اس کو اس طرح سے پھر مقابلوں کی شکل دے دی گئی۔ اب پورا سال ہمارے جو مقابلے ہوتے ہیں یہاں پر، جب جنوری شروع ہوتا ہے تو جنوری اور فیبروری میں ہمارے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن مارچ میں جیسی قرارداد پاکستان کے حوالے سے دنوں کا آغاز ہوتا ہے اس کی تقریبات کا، تو یہاں پر تقریری مقابلہ مصوری، ملی نغموں کا مقابلہ، کوئز پروگرام، مقابلہ مضمون نویسی منعقد کرایا جاتا ہے۔ جب اپریل آتا ہے تو اس کے بعد یوم اقبال کے حوالے سے تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کے کلام کے مطابق اسٹوڈنٹ سے ہم یہاں پر کلام اقبال سنا جاتا ہے، مصوری کا ایک پروگرام ہوتا ہے، بیت بازی ہوتا ہے۔ مئی میں پھر جون میں ہمارے نظریاتی سمر سکول ہوتا ہے۔ اگست کی تقریبات میں جیسے آپ ابھی بھی شریک ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ بچے جو ہے تحریک پاکستان کے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، تقریری مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ملی نغموں کا مقابلہ ہوا ہے، مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا، یہ چیزیں یہاں سب کرتے رہتے ہیں۔ سپٹمبر میں جب قائد اعظم کی برسی ہوگی تو بھی مقابلے ہوں گے۔ نومبر میں حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، اس حوالے سے کلام اقبال، بیت بازی اور کلام اقبال ترنم کے ساتھ مضمون نویسی، علامہ اقبال کی شاعری پر گفتگو۔ دسمبر میں پھر سے قائد اعظم کے حوالے سے یہاں پر ان کے اقوال کو زندہ رکھنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی سطح پر ہمیشہ کے لیے اسٹوڈنٹس کی سطح پر متعارف رہے، اسٹوڈنٹس کو یاد رہیں قائد اعظم کے اقوال کیا تھے، قائد اعظم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو وہ مقابلے پھر ہم کرواتے ہیں دسمبر میں۔ تو یہ سارا سال مقابلوں کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک تو آگہی ہو کہ وہ پاکستان کی تحریک کیا تھی جس کے بعد ہمیں پاکستان ملا، ہمارے مشاہیر تحریک پاکستان جنہیں لیڈرز یا پائنیئرز آف پاکستان کہا جاتا ہے، وہ لوگ کون تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنا پورا تن من دھن اس وطن کے حصول کی خاطر لگایا، تحریک پاکستان کو کامیاب کیا اور عوام میں اپنی جگہ بنائی۔ اس کے حوالے سے اس سے پہلے ہماری تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ 9 نومبر کو یوم اقبال ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہماری تقریبات میں کلام اقبال ترنم کے ساتھ سنانا، کلام اقبال تحت لفظ کے ساتھ سنانا، بیت بازی ہوتی ہے، مضمون نویسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ حسن تقریر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب جیسے ہی دسمبر شروع ہوتا ہے تو قائد اعظم کے حوالے سے تقاریب شروع ہو جاتی ہیں۔ قائد اعظم کے اقوال پر طلبہ و طالبات یہاں مقابلہ حسن تقریر میں شرکت کرتے ہیں، ملی نغمے سنائے جاتے ہیں، مضمون نویسی ہوتی ہے۔ تو میرا مقصد ہے کہ سارا سال ہمارے یہاں ایسی تقریبات ہوتی رہتی ہیں جس سے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے، عزم ملتا ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران نوجوانوں کا جتنا بڑا کردار تھا، جیسے 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان جب منظور ہوئی تو وہ جلسہ جس طرح سے کامیاب ہوا، وہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو ملک اس وقت ہندوستان بھر سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ نوجوانوں کی وجہ سے اس تحریک پاکستان کو طاقت ملی اور 7 سال کے عرصہ میں ہم نے پاکستان حاصل کر لیا۔ انہی نوجوانوں کو ایک طرح سے مثال بنا کر موجودہ نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا۔ 10 کروڑ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ نوجوان سب اس میں شریک ہو گئے تو وہ سب لوگ قائد اعظم کی آواز پر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے 7 سال کے اندر اپنی منزل پاکستان حاصل کر لی۔ ایسے موضوعات طلبہ و طالبات کو دیے جاتے ہیں، وہ اس پر تقریر کرتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، ان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اتنی مشکلات کے باوجود، جب اتنے رسول وسائل نہیں تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھی، پھر بھی پاکستان کا پیغام عام کیا اور اسے ممکن بنایا۔ تو موجودہ دور میں تو ہمیں اتنی زیادہ سہولتیں حاصل ہیں، ہمارا پوری دنیا میں ایک نام بن چکا ہے، تو کیوں نہ ہم اس پاکستان کے لیے، اس کو ترقی استحکام دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ان نوجوانوں کو مثال بنا کر آگے چلیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ادارہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ دیکھیں، میں ادارہ نظریہ پاکستان کے قیام سے پہلے چاہوں گا کہ ایک دوسرا ادارہ جو ایوان کارکنان تحریک پاکستان ہے، شاہراہ قائد اعظم پر وہ ایک ایوان موجود ہے، وہاں پر
ادارہ نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. اب تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کا قیام 1987 میں عمل میں آیا جب پہلی بار 40 کارکنان تحریک پاکستان کو گولڈ میڈل دیا گیا. ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے اور گولڈ میڈل ان کو دیا گیا. وہ 1987 سے 1992 تک مختلف وقت میں تقاریب ہوتی رہیں. انہیں بزرگوں نے جنہوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا تھا انہوں نے سوچا یا دیکھا کہ ان لوگوں کی سوچ فکر جو تھی, جو قائد اعظم کی سوچ اور فکر تھی, اس کو نوجوانوں کی حد تک یا عام پبلک میں بھی لے کر آیا جائے. کہ ایک تو ہو گیا گولڈ میڈل دے کر ان کے مقام کا تعین کر دیا, اعزاز ان کو دے دیا کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے. اب ان کی سوچ اور فکر کو بھی آگے بڑھایا جائے, نئی نسل تک پہنچایا جائے. اور یہ ایک بڑی درست سوچ تھی کہ اس کو نظریہ پاکستان کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا اور وہ تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کے 5 سال بعد بنا. اب تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ اور ادارہ نظریہ پاکستان دونوں مل کر ان دونوں ایوان میں کام کرتے ہیں. طلبہ و طالبات تک, اساتذہ تک, عام لوگوں تک کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں, خصوصی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں. مشاہیر تحریک پاکستان, قائد اعظم علامہ اقبال, ان کے دنوں کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کی برسی پر بھی پروگرام ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے دوران جو پیغام عوام کو دیا گیا کہ ایک ایسی ریاست کا قیام ممکن اب ہم بنانے جا رہے ہیں کہ جو اسلامی بھی ہوگی, جدید بھی ہوگی اور فلاحی بھی ہوگی, وہ عوام کے لیے ہوگی. اس ریاست کے جو مقاصد ہیں اس کو ہم عام عوام تک پہنچاتے رہیں گے. اس لیے اقوال قائد اعظم علامہ اقبال کا پیغام پہنچانے کے لیے ان مختلف نشستوں کی, کانفرنسز کی, سیمینارز کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے اور ان کا انعقاد ان دونوں ایوان میں ہوتا ہے. ان دونوں ایوان میں ہوتا ہے. اچھا, نظریہ پاکستان سے بنیادی طور پر کیا مراد ہے؟ وہ نظریہ جس کو ہم نے عوام کے درمیان پھیلایا کہ ہم ایک ریاست حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کہ ممکن نہیں ہے کہ ہندوستان میں دوسری قومیں, جیسے ہندوؤں کا اس وقت تعصب اتنا بڑھ گیا تھا کہ اب ممکن نہیں تھا کہ ایک ساتھ اکٹھے رہا جائے. دو قومی نظریہ اس مضبوط طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں آ چکا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک طرح سے ایک وطن, ایک ملک میں رہ سکیں. تو کیوں نہ ایک وطن علیحدہ سے ایک ریاست تشکیل دی جائے جس میں مسلمان اپنی مرضی سے آزادانہ زندگی گزار سکیں اور ہندو جو ہے وہ جس طرح سے چاہیں دوسری قومیں بھارت کے اندر رہ کر اپنا زندگی بسر کریں. تو وہ جو نظریہ دیا گیا کہ ایک ایسی ریاست ہم نے قائم کرنی ہے جو جدید ہو, اسلامی ہو, فلاحی ہو اور جمہوری ہو, وہ ریاست قائم کرنے کا جو ایک نظریہ تھا اسے ہی نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے. اچھا, تو نظریہ پاکستان اور ساتھ تحریک پاکستان, ان کے بیچ میں کیا تعلق ہے؟ ان میں بالکل دونوں مشترک ہیں, کوئی تعلق کا ایسا نہیں. تحریک پاکستان ایک تحریک تھی کہ نظریہ پاکستان کو اپنا کر ہم نے ایک نئی ریاست پاکستان حاصل کرنی ہے. تو دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. دو قومی نظریہ ہو, تحریک پاکستان ہو, نظریہ پاکستان ہو, یہ تینوں ہی ایک ہی طرح سے اپنے مقاصد کے ساتھ واضح ہیں اور تینوں باہم مشترک ہیں جو پاکستان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ نئی نسل کو تاریخ سے جوڑنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے مزید؟ نئی نسل کو تحریک پاکستان سے اسی صورت میں ہم جوڑ سکتے ہیں کہ انہیں تحریک پاکستان کی باتیں بتائی جائیں, سنائی جائیں اور وہ خود یہ باتیں کریں. ہمارے ہاں جو مقابلہ ہے اس نے تقریر اس وقت ہو رہا ہے, ان کو جو موضوعات دیے گئے ہیں وہ تحریک پاکستان سے دیے گئے ہیں, قائد اعظم کے اقوال سے دیے گئے ہیں. جب اسٹوڈنٹس ان کی تیاری کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کچھ کتابوں سے پڑھتا ہے, کچھ تحریریں لیتا ہے, پڑھتا ہے, آ کر ایک کانفیڈنس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس کو انعامات دیے جاتے ہیں. وہ جو جذبہ اس کے اندر آتا ہے کہ اس کو سن رہے ہیں لوگ, اس کو انعام ملے گا اس کے بعد, یا اس کو کم از کم پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ہی ملے گا, یہ چیز جو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے, یہی چیز ہمارے لیے ان کو ایک علم دینے کا باعث بن جاتی ہے کہ تحریک پاکستان کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان قائم کیا, اسی تحریک میں قائم کیا ہے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ہے تاکہ ہمارا نام بھی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکے. بالکل. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ تقریری مقابلوں کے ذریعے تو بہت سی باتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, جنریشن ٹو جنریشن بھی چیزیں آگے چلتی ہیں, لیکن آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو کیا ہمیں جو چیزیں ٹرانسفر کرنے کے اب تھوڑے سے طریقہ کار کو بدلنا چاہیے؟ دیکھیں, اس چیز میں اب کہہ سکتے ہیں کہ روایتی جو ہمارے انسٹرومنٹس ہیں یا آلات ہیں انہی کا حامی ہوں.
ہم سوشل میڈیا پر کسی بھی طالب علم کو کتنی دیر تک روک سکتے ہیں؟ اگر وہ فیس بک دیکھ رہا ہے یا واٹس ایپ دیکھ رہا ہے یا اور بھی مینز جتنے اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو وہ تحریک پاکستان کو اتنا وقت نہیں دے گا. اس کے اپنے شوق ہیں، وہ اپنے شوق کے ساتھ چل رہا ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسے ایونٹس کروائے جائیں جس میں اسٹوڈنٹس کو سنا بھی جائے، ان کو سامنے بٹھا کر سنایا جائے. تو سب سے بہتر تو طریقہ یہی ہے. تحریک پاکستان میں دیکھیں تو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن 10 کروڑ مسلمانوں تک بات پہنچی اور وہ ایک آواز بنے. تو یہ ایک مثال بن جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کو اپنے سامنے بٹھا کر بات ان سے کی جائے، ان کی بات کروائی جائے اور ان کو سنا جائے. تو میرے نزدیک ایک یہ بہترین عمل یہی ہے. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اگر قائد اعظم آج موجود ہوتے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس ملک کا مستقبل ہے، تو اس کو کیا پیغام دیتے؟ قائد اعظم اگر آج حیات ہوتے تو ایک ہی پیغام ہوتا کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان حاصل کیا، جو جذبے جو عزم ہمارے پاس تھا، ہمارے میں سب میں تھا، آپ اپنے اندر بھی وہ جذبہ اور عزم پیدا کریں. اور آپ کو اس چیز کا ایک ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمارا وطن، ہمارا ملک جو ہے یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوا. لیکن پوری دنیا میں جتنا بڑا پاکستان کا اس وقت مقام ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس وقت چل رہے انٹرنیشنل لیول پر، ان سب میں پاکستان کا نام آتا ہے. پاکستان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی ایونٹ جو ہے، کوئی بھی ایشو ہے وہ حل نہیں ہو رہا. یہ چیز اب نظر آ رہی ہے. یہ چیز ہمارے اندر ایک پرائڈ پیدا کرتی ہے. اور تھرو آؤٹ ہماری ہسٹری جو ہے 79 ایئرس کی دیکھیں تو ہمارے بہت سارے ہنڈریڈز ایشو دنیا کے ایسے ہیں جس میں پاکستان کا نام آتا ہے. پاکستان کے بغیر وہ نامکمل نظر آتے ہیں. یہ ہمارے چیز اندر پرائڈ پیدا کرتی ہے. یہی قائد اعظم کا پیغام ہونا تھا کہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ کا نام ایک ہے، تو اس کو کیوں نہ صحیح معنوں میں استحکام دیں. اور اس کے لیے آپ نوجوان سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کے اندر توانائی ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر آگے بڑھنے کا عزم ہے. تو آپ لوگ ہی آگے بڑھیں اور اس پاکستان کو اس کے صحیح مقام تک لے کر جائیں. صحیح مقام تک لے کر جائیں. اچھا، گلوبلائزیشن کے اس دور میں نئی نسل جو ہے اس کو قومی بیانیے سے جوڑنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ ان نوجوانوں کو سنا جائے، جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو سنا جائے، اور اس کے بعد ان کو ایک گائیڈ لائن دیا جائے اور اس کا بتایا جائے کہ آپ جس گائیڈ لائن پر کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتھینٹک نہ ہو، وہ کسی دشمن کی بنائی ہوئی ہو. تو کیوں نہ ہم ایسا قومی بیانیہ بیان کریں جس سے ہم ایک قوم بنتے نظر آئیں. بالآخر پوری دنیا میں آپ کو قومیں ہی نظر آئیں گی. اگر کسی ملک کا نام لیں تو اس میں آپ کو اس قوم نظر آئے گی. اگر آپ ان اقوام کی صف میں شامل ہونا چاہتے تو پہلے ایک قوم بننا پڑے گا، اور اس قوم کے لیے آپ کو ایک قومی بیانیہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ اپنانا پڑے گا، تاکہ ہم ایک نیشن، ایک قوم نظر آئیں پوری دنیا میں. اس طرح سے اپنے اپنے بیانیے یا اس کو ہم منتشر سوچ لے کر آگے بڑھیں گے تو وہ قوم نہیں بنے گی. ہم خود بھی اس میں گر پڑیں گے اور قوم بھی نہیں بن سکے گی. یہ ایک چیز نوجوانوں میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ اس قوم کو بنا سکتے ہیں، اس قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا سر، لاسٹ میں یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ میں بڑا واضح ہوں الحمدللہ اس میں، کیونکہ میرا نوجوانوں سے تعلق رہتا ہے. ان نوجوانوں کو ایسی گائیڈ لائن دی جائے جس میں ان کو پتہ چلے کہ اس کی کامیابی جو ہے وہ اس کا فائدہ ان کو بھی ہے اور پاکستان کو بھی ہے. اور آپ کی جو آپ کا وقت جو گزرا ہے، جو آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ یا یہ قوم آپ کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ کے اندر ایک انرجی ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے. آپ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ اس کو پازیٹیولی آگے بڑھیں اور اپنی انرجی جو ہے اس کو اس طرح سے ضائع مت کریں، نہ تو وقت ضائع کر کے اور نہ ہی سوشل میڈیا یا دوسرے کے جتنے بھی میڈیا یا مینز ہیں ان کو اپنا کر یا ان میں شامل ہونے کی سب میں آپ منفی پروپیگنڈے میں، جی آپ اس میں شامل ہوں اور وہ پروپیگنڈا جو ہے ہو سکتا ہے کسی دشمن کا ہو. وہی بات دوبارہ سے کہ منتشر ہو جائیں گے تو وہی قائد اعظم کا کال میں یہاں بولوں گا کہ منتشر ہو گئے تو گر پڑو گے، متحد ہو گئے تو کامیاب رہو. یہ قائد اعظم کا کال، یہی پیغام ہے نوجوانوں کو. یونٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یونٹی کو ہمیں قائم کرنا چاہیے. سیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
اگست کا مہینہ ہمارے لیے آزادی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ ان قربانیوں کو یاد کرنے کا مہینہ بھی ہے جو پاکستان کے حصول کے لیے دی گئی. اور ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو عینی شاہد ہیں اور انہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا اور ان کی عمر اس وقت 13 برس تھی اور تحریک پاکستان کے وہ کارکن بھی رہے ہیں اور نظریہ پاکستان کے وائس چیئرمین ہیں میاں فاروق الطاف. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی عمر تب 13 برس تھی تقریباً اور جب پاکستان بنتے آپ دیکھ رہے تھے کس طرح لوگوں کا جوش جذبہ ولولہ تھا, جدوجہد تھی اور مشکلات بھی ڈیفینیٹلی اس پہ ہوں گی. بالکل ایسے ہی تھا جیسے آپ نے فرمایا ہے, اتنا جوش تھا کہ آپ آج کل کے زمانے میں یہ تصور نہیں کر سکتے مسلمانوں کے اندر. اور وہ جوش اور ولولہ جو ہے وہ اتنا فورسفل تھا کہ ہندو, انگریز, غدار مسلمان اور دوسری قومیں جو ہیں ان کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا اور ان کو شکست کی طرف دھکیل دیا تھا. یہ تھا وہ جذبہ, وہ ولولہ. لوگ بڑے سنسیئر تھے, لوگ سادے تھے, ان کے اندر ایک خواہش تھی جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں. انہوں نے اپنا تن من دھن لوٹا کے یہ وطن عزیز ہمیں حاصل کر کے دیا. اتنا بڑا ملک جس کی 25 کروڑ آبادی ہے اور فزیکلی یہاں جغرافیکلی اے ویری اسٹرانگ کنٹری. تو یہ ان لوگوں کی جن کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ولی تھے. بالکل. انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جب وہ لٹے پھٹے پاکستان میں کراس کیے تو کوئی زخمی تھا, کوئی کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, خالی ہاتھ تھے اور کئی لوگوں کے پاس لاشیں بھی تھیں اور کئی لوگوں کی لڑکیاں, عورتیں ہندوؤں سکھوں نے چھین لی تھی. وہ اس غم کے ساتھ بھی تھے, لیکن انہوں نے جب وطن عزیز کی سرحد پہ قدم رکھا تو وہ سجدہ ریز ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم ایک اسلامی ملک میں آ گئے. یہ جذبہ جوش, میں تو چونکہ ہوش میں تھا, میں نے اس عمر میں ہی بڑا کام کیا تو میں پالیٹکس میں بھی شروع سے ہی ہوں تو میں وہ جذبہ دیکھ سکتا ہوں, بیان کر سکتا ہوں, لیکن آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے, جو محسوس آپ نے کیا ہے وہ ہم آپ کی زبانی سن سکتے ہیں. اور انہوں نے وطن عزیز میں آتے ہی, کیونکہ ایک تو وہ سادہ تھے, حالات اچھے تھے, مہنگائی نہیں تھی, ان کے اندر خلوص تھا, ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. یہاں کے لوگ جنہوں نے ان کو یہاں وصول کیا ان کی بھی داد, جتنی داد دیں اتنی کم ہے. انہوں نے بھی اپنا تن من دھن لٹا کے ان سب کی خدمت کی, تیمارداری کی اور ان کو اچھا مقام یہاں میسر آیا. تو یہ ہے جذبہ اس وقت کا جذبہ. بالکل. اچھا اور اسی لیے یہ ملک 2 سال کے اندر وہی ڈیفیٹڈ انڈیا, ہم انڈیا سے آگے نکل گئے. پاکستان کا 100 روپیہ 1949 میں اور بھارت کا 150 روپیہ برابر تھا. حالانکہ وہی اسٹارٹیڈ فرام -0 اور انگریز, کیونکہ انگریز کے ساتھ ہندو تھا اور ہندو غدار تھا, مسلمانوں کے خلاف تھا, تو سارا کچھ ہر چیز وہ ہندو کے حوالے کر گئے. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ آپ ڈیفینیٹلی ان لوگوں سے بھی ملے ہوں گے جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے پاکستان کی جانب آئے اور دوسری جانب, ایک جانب یہ خوشی کہ ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کر لیا ہے, لیکن دوسری جانب
घर छोड़ने का दुख किसको नहीं होता, तो वो क्या फीलिंग्स थी वो भी लोगों की शेयर करें। डेफिनेटली फीलिंग तो थी कि भी पीछे अपनी जायदादें, औलाद, नुकसानात थे, लेकिन ये खुशी ओवरकम कर गई। हाँ। और उन्होंने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 1968 तक उस कौम ने, उस ज़माने के लोगों ने कितनी मेहनत की पाकिस्तान में। सारे पाकिस्तानी शामिल थे। बहुत मेहनत वाली ये नेशन थी, दुनिया में एक नाम पैदा किया। आज आप जो फार ईस्ट देखते, ये मिडल ईस्ट देखते हैं, ये 100% पाकिस्तानियों का डेवलप किया हुआ है। उन पाकिस्तानियों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, वो आसमानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन से चुन के लोग लाए थे, जिन्होंने आते ही हमारी इकॉनमी को उठा के आसमान पे ले गए। ये वो लोग थे। अच्छा सर, उस वक्त के लोगों ने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा था, क्या सोच रहे थे, उम्मीदें क्या थी? उनकी उम्मीदें बड़ी हाई थी और वो अपनी उम्मीदों में कामयाब हुए। मैंने जो आपको बात अभी बताई है कि 1968, ये मैंने इसलिए कि 1968 के बाद फॉल डाउन शुरू हो गया था। 1968 तक पाकिस्तान रेट ऑफ डेवलपमेंट में सारे एशिया में इट वाज नंबर 2 आफ्टर जापान। अच्छा। ये इस कौम को याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू हुए, हम कहाँ पहुँच गए। ये उसी कौम की, उन्हीं लोगों की, यहाँ के लोगों की, इतने मेहनती थे और इतना खलूस था उनके अंदर, इतनी सादगी थी कि सारी दुनिया से, पाकिस्तान से ऑफिसर और लेबर लोग लेके जाते थे। पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट और अफ्रीका के कई मुल्क डेवलप किए, ज़ीरो से डेवलप किए। जो आज वो नज़र आते हैं, ये सब मेहनत पाकिस्तानियों की है। लेकिन अब अगला सवाल नहीं है, फिर मैं जवाब दे देता हूँ उसका कि वाई 1968? 68 इसलिए 68 के बाद एक नारा लग गया, रोटी कपड़ा मकान, और जिस घर में जो रहता है वो घर उसका, जो फैक्ट्री में काम करता है वो फैक्ट्री उसकी। तो लोगों ने उस तरफ लग गए, उस नारे पे लग गए। वो स्लोगन किलिंग साबित हुआ। कौम ने मेहनत छोड़ दी, डाउनफॉल शुरू हो गया और 1970 में लेके फिर ऑनवर्ड हमारा डाउनफॉल ही रहा है। फिर ये कौम दौलत परस्त हो गई, सुस्त हो गई, मेहनत हमने छोड़ दी। अभी मुझे ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मियाँ फ़ारूक अल्ताफ़ मौजूद हैं, उनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। सर अच्छा ये भी बताएं साथ ही साथ में कि उस वक्त कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको शदीद जज्बाती कर दिया हो? वो ये है कि पाकिस्तान बनते ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि इंडिया के साथ, इंडिया हमारा अब्दी दुश्मन है, अब्दी। तो एक हमने डिफेंस के लिए लाहौर के साथ BRB, बहुत बड़ी कनाल, उस वक्त बहुत चौड़ी बहुत बड़ी कनाल
قوم ساری باہر نکلے, کوئی لیبر نہیں ہے, اور وہ پارٹیسپیٹ کریں اور نہر بنائیں. تو وہ ساری قوم لاہور سے باہر نکل آئی, جن میں میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا. تو جا کے میں بھی جتنی میری طاقت تھی وہ اس میں کھدائی کرتے تھے. اچھا. تو یہ ساری قوم نے چند ماہ میں بہت بڑی کینال بنا دی, جس نے 1965 میں جو ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ثابت ہوئی جب بھارت نے حملہ کیا. تو یہ قوم کا جذبہ تھا, قوم کا جذبہ تھا. اچھا, لیکن سر جن لوگوں نے, کوئی ایسی سٹوری بھی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ عینی شاہد ہیں, آپ لوگوں سے ملے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچے کھوئے, کسی نے اپنی فیملی کھوئی, اس بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. دیکھیں یہ تو بہت سی فیملی ہیں, بہت سی فیملیز ہیں. یہ تو آج ایک سیلاب تھا, لاکھوں لوگ آئے. تو یہ تو پوائنٹ آؤٹ کرنا یا ڈھونڈنا کیا, یہاں تو لاہور کے لوگوں نے جا کے باڈی کمپ میں بڑی خدمت کی لوگوں کی کئی ماہ. وہ آج تک بھی وہ جگہ قائم ہے. گورنمنٹ نے پہلے بنایا تھا اس کو کہ ایک اس کو علیحدہ بنا دیں گے یادگار, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکی. لیکن وہ تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک یعنی تکلیف کا طوفان تھا. یہ تو لوگوں کی خدمت کو آپ داد دیں اور ان کو بھی داد دیں کہ جنہوں نے یہ تکالیف برداشت کی. یہ بتانا بڑا مشکل ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو وہاں سے تکلیف زدہ نہ آیا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. جو راستے میں واقعات ہوئے وہ بھی تکلیف دہ تھے. اچھا, کوئی ایسی بھی فیملی تھی جس نے اپنے بچوں کو ادھر چھوڑا ہو اور خود وہ ادھر آ گئے ہوں؟ جی ہاں, بہت فیملی تھی. وہ بعد میں پھر دونوں گورنمنٹس نے مل کے آپس میں معاہدہ کیا. کچھ حالات ادھر کنٹرول ہوئے کلنگ کے, تو پھر انہوں نے جا کے اپنی فیملیز کو لے کے آئے. اچھا, وہ دوبارہ گئے, وہ پھر جا کے اپنی فیملیز کو لے کے آئے. پہلے وہ اپنی فیملیز کو وہیں چھوڑ کے آئے. یہاں انہوں نے گورنمنٹ کو, فوج کو وہ ایڈریسز دے دیے, تو پھر وہ جا کے ان کو لے آتے تھے. اچھا, اکثر ہم سنتے ہیں یا بات کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے میرے بچپن کا دوست بچھڑ گیا, کوئی کہتا ہے ہمارا فلاں گھر بچھڑ گیا. تو آپ کے بھی کچھ ایسے دوست یہاں موجود ہوں گے جو یہاں سے گئے ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ یقیناً یہاں سے جو گئے, میرے کلاس فیلو میرے ساتھ بیٹھتے تھے. تو رابطہ ہوتا ہے ان سے؟ نہیں. ہندو اور سکھ, مجھے اتنی نفرت ہے, میں اتنا اینٹی انڈیا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا. اس لیے میں نے اول تو مجھے ان کا پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ سب اچانک ہوا نا. وہ بھی اچانک بھاگے, ان کی بھی یہاں کلنگ ہوئی, آگے لگی, سب کچھ ہوا. تو وہ بھی دیکھے سارے مناظر یہاں لاہور میں. تو اس لیے وہ میں نے نہ کوشش کی ہے اور نہ مجھے ان کا پتہ تھا اور نہ میری خواہش ہے. اچھا, تو آپ اس وقت کہاں پر موجود تھے یہ تمام مومنٹس جب چل رہی تھی؟ لاہور میں, ملتان میں, کس ایریے میں؟ لاہور میں. اچھا, بارڈر کے نزدیک, بارڈر کے نزدیک, شالامار باغ کے پاس. اچھا, تو آپ ہماری رہائش وہاں تھی. اچھا, تو آپ تو بہت قریب سے چیزیں دیکھ رہے ہو. جی ہاں. تو کیا جذبات تھے لوگوں کے جب وہ سرحد پار کر رہے تھے اور پاکستان کا لہراتا ہوا جھنڈا دیکھ رہے تھے, یا ان کو اندازہ تھا کہ ہم ایسی ریاست میں جا رہے ہیں جو ایک آزاد ریاست ہے, ہم اپنی مذہبی, اپنی روایات, اپنے اقدار کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ آگے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اتنا جذبہ تھا اور اتنی خوشی تھی. تکلیف تو دیکھیں, یہ اپنے عزیز و اقارب یا اپنی پراپرٹی یا اپنے گھر چھوڑنا یہ تکلیف دہ تو ہے, لیکن انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے جب انہوں نے کراس کیا تو یقین کیجئے بہت سے لوگوں نے زمین کو سجدہ دیا کہ ہم ایک
इस्लामी मुल्क में, आज़ाद मुल्क में आ गए हैं, आ गए, जहाँ हमें कोई गैर इस्लामी बात करने वाला, मजबूर करने वाला नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये उन्होंने बर्दाश्त किया और फिर तन मन धन में वो शुरू हो गया पाकिस्तान की खिदमत के लिए। अच्छा। और फिर यहाँ की हुकूमत को भी ये क्रेडिट देना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी, कि उन्होंने उनको बड़ी जल्दी अपने साथ मिला लिया और यहाँ या सारे पंजाब में या सारे पाकिस्तान में सेटल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्योंकि बाद में लफ्ज़ आएगा, क्योंकि वो जो दूसरा बॉर्डर है थर वाला, वो बहुत बाद में खुला था, वो गवर्नमेंट के दरमियान फैसला हो के खुला था। अच्छा, सही। तो सर 1947 की कौन सी ऐसी बात है जो आप आज नई नस्ल को बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर, उनको चाहिए, हमें आजकल की नेशन को हमें चाहिए कि हम वही जज्बा, वही जोश, वही खलूस, वही ईमानदारी, वही सादगी अपनाएं। ये देखें मुल्क किस तरह फिर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचता है, किस तरह आसमान की बुलंदियों पे पहुंचता है। डेफिनेटली। अच्छा, लेकिन सर उस टाइम अक्सर हमें सुनने को मिलता था लोगों के घरों में राशन तक मौजूद नहीं था, बहुत परेशान थे। तो जो लोग वहाँ से सरहद पार कर रहे थे, तो लोग एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे थे? जैसे आप जज्बे का जिक्र कर ही रहे हैं, तो ये भी बताएं कि उस वक्त मदद का क्या आलम था? ये यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो खाना पकाते थे, देखें पकाते थे, लेके जाते थे, उनको देते थे। जितनी देर वो सेटल नहीं हुए, उनकी हेल्प यहाँ के रहने वाले लोगों ने लाइक एनीथिंग उन्होंने की। अच्छा सर, आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ मौजूद है, तकरीरी मुकाबला भी है, आप भी देखेंगे, आए भी हैं आप इसको देखने के लिए, जिसमें बच्चे बताएंगे कि उनके नज़दीक पाकिस्तान क्या है। तो कैसा महसूस होता है बच्चों को देख के? आपको क्या फील आता है कि वाकई जो कायद ने हमारे ख्वाब देखा था, वो बच्चों के अंदर जज्बा, वो लगन, वो है हासिल करने वाला? यकीनन है, और हमारी भी यही कोशिश है कि उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो, लोगों को टू नेशन थ्योरी का पता हो कि बेसिस क्या है पाकिस्तान और इंडिया के अलहदा होने के। तो इसलिए ये इतनी बड़ी अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई, तो हम ये जज्बा कौम के अंदर नौजवानों को, बच्चों को, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल बड़ा शानदार हो, तो उनके लिए हम इनको तैयार करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें अभी कामयाब हैं। अगर आपको अपनी फिगर्स बताएं तो इतनी ज़्यादा फिगर्स हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो हर लिहाज से हम कामयाब जा रहे हैं और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी हुकूमत की बेहतरी के लिए उनका साथ देते हैं, उनके लिए बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। देखें, सबसे बड़ी चीज़ है अगर कौम के अंदर ये झूठ बोलना छोड़ दें, ये दौलत परस्ती छोड़ दें, तो ये मुनाफिकत ख़त्म हो जाएगी। ये फिर ये ऐसी एक दीमक है जो नज़र नहीं आती तो ज़मीन के नीचे चाट के खा जाती है, ये कौमों को खा जाती है, कौमों को खा जाती है। ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये कौमों को खा जाती हैं, मुल्कों को खा जाती हैं, और ये तारीख़ का फ़ैसला है, ये कानून कुदरत है। तो इसलिए हमें इनसे बचना है। हम कोशिश करते रहते हैं कि कौम इन चीज़ों से बचे, कौम इन चीज़ों से बचे और तरक्की की राह पे गामजन रहे, और तरक्की की राह पर गामजन रहे। तो सर, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जो नक्शा आपके दिमाग में था, क्या उससे मिलता जुलता पाकिस्तान है अभी? पाकिस्तान तो नक्शे वाला ही है। अभी
ہم نے نقشہ پورا نہیں ہے. ہاں نقشہ پورا نہیں ہے پورا واقعی. نہیں ہے. تو ابھی ہم نے بھارت سے ہاں کشمیر بھی لینا ہے, کشمیر بھی, جوناگڑھ بھی لینا ہے, اور انشاءاللہ حیدرآباد دکن بھی لیں گے. بالکل. اچھا تو سر کیا سمجھتے ہیں جو ہماری نئی نسل ہے اس کے اندر جو ہمارے پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد تھی, ہمارے لیڈران کی, وہاں کے مسلمانوں کی, وہ اسی طریقے سے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہم اگر اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے تو وہ کہتے ہیں کچھ آگے مقصد نہیں ہوتا. پھر اپنی تاریخ اور جس طرح سے ہم نے ملک کو حاصل کیا, اتنی زیادہ قربانیاں دی, ہمارے آج کل کے بچوں میں وہ اس طرح سے ٹرانسفر ہو رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے, والدین اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, اساتذہ نہیں, کمی ہے, بہت کمی ہے. اس لیے کہ ہمارا رخ بدل چکا ہے. میں نے آپ کو 2 حصوں میں بات بتائی. 1970 تک پاکستان بہت اوپر تھا, اور اکانومی میں بھی ایشیا میں ہم نمبر 4 تھے, جاپان کے بعد. انڈیا نمبر 3 تھا, کیونکہ اس کے پاس انگریز سب کچھ دے گیا تھا. یہ آزادی ہم نے جیتی ہے, ہندو نے نہیں جیتی. ہندو تو ہار گیا ہم سے, کیونکہ ہندو اور انگریز اور غدار مسلمانوں کا جو مقصد تھا وہ تو تھا ون انڈیا, انڈیپینڈنس آف ہول انڈیا, نو ڈسٹریبیوشن. ان کی 62 ایئرز کی ایفرٹ تھی. وی ڈیفیٹڈ دیم, اور ہم نے 7 سال میں یہ ملک حاصل کر لیا, ان سب کو شکست دے کے. تو یہ وہ قوم تھی. تو اس قوم کے اندر سب کچھ ہے. ہمارے بڑوں میں جو تھا وہ ہم میں بھی ہے. جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں. صرف وہ لگن, وہ جوش, وہ جذبہ, وہ ایمان, وہ ایمانداری چاہیے. کردار کی بہتری چاہیے. کردار بہتر ہوگا, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. جب اکانومی بہتر ہوگی آپ کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی, دشمن اپنے پونڈ آپ کے قدموں میں رکھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور سر کیا ہم کر سکتے ہیں حب الوطنی کا مزید جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنی نئی نسل میں, کیونکہ ہماری نئی نسل ہمارا مستقبل ہے ڈیفینیٹلی. تو حب الوطنی, تاریخی واقعات اور کتنی جدوجہد, اس کے متعلق ہم کیا مزید کر سکتے ہیں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے آگاہ رہیں؟ ایک ہی چیز ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے. دیکھیں, ایک موقع ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ یہ جنگ ہوئی, ساری قوم فوج کے ساتھ ہو, سارے ایک ہو گئے. بالکل. فوج نے بھی کمال کر دیا, کمال کیا. بالکل. جی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قوم کے اندر گش ہیں, لیکن گائیڈنس کی ابھی کمی ہے. گائیڈنس کی کمی ہے. تو یہ تو ہر قوم محنت سے بنتی ہے. محنت سے بنتی ہے. بالکل. اس ٹائم جذبہ دیکھنے والا تھا قوم کا, جس طرح قوم نکلی, سپورٹ کیا, اور ہماری ظاہر سی بات ہے فوج نے بھی بڑے دلیری کے ساتھ آگے سامنا کیا. اچھا سر, دوسرا یہ بھی بتائیں, میں لاسٹ کویسچن پوچھوں گی لیکن ظاہر سی بات ہے کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے. 14 اگست 1947 کا جو دن تھا, اس میں جو جشن منا رہے تھے وہ کس طرح کا تھا؟ نہیں, وہ میں اس لیے بس ہر آدمی خوش تھا. میں چونکہ میری ایج اتنی نہیں تھی, ہمیں یہ پتہ تھا کہ پاکستان بننا ہے بس. اچھا. اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہے, اور ہماری جماعت مسلم لیگ ہے. یہ 3-4 چیزیں بچوں کو پتہ تھی. ہم ان چیزوں کے ارد گرد ہی بولتے اور نعرے لگاتے رہتے. صحیح. میاں فاروق الطاف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, ابھی ہم جائیں گے بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ تاریخ دانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
बैक नाजरीन, तहरीक पाकिस्तान एक तवील जदोजहद और तारीख़ी वाक़यात का नतीजा है और इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए तारीख़ दान जो हैं उनकी राय बहुत अहम है। आज इसी पे हम बात करेंगे। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला, जज हैं, आज के तकरीरी मुकाबले के हिस्टोरियन हैं और इनकी PhD भी तहरीक पाकिस्तान में है। सर कैसे हैं आप? मैं शुक्रिया, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज आप तकरीरी मुकाबले के जज हैं, तो किस तरह देखते हैं हर साल यहाँ तकरीरी मुकाबला उसका इनेकाद किया जाता है और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो किस तरह उनके अंदर ये जो वाक़यात हैं वाकई सही मायनों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या वालिदैन की जानिब से भी कोई कोताही दिखाई जा रही है, असातिज़ा की जानिब से, या एक्चुअल में वाकई जो कुर्बानी पाकिस्तान के हासिल करने में, पाकिस्तान के हसूल में दी गई हैं, वो वाकई एक्चुअल उनमें ट्रांसफ़र हो रही हैं कि ये चीज़ें? देखिए, ये जो तकरीरी मुकाबले करवाए जाते हैं, ख़ासकर जो नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट हर साल करवाता है, वो बच्चों को मुख्तलिफ़ सतह के बच्चों को बुलाकर करवाता है और वो अपने स्कूल और कॉलेजेस, बाज़ का यूनिवर्सिटियों से बेस्ट स्पीकर्स आते हैं, ऑरेटर आते हैं। ज़ाहिर है जब हर साल आते हैं तो इसका मतलब तसलसल से जो जनरेशन है वो नई से नई जनरेशन आ रही है और मुझे पूरा यकीन है उनके माँ बाप ने, अगर वो महाजरीन हैं, महाजरीन की औलादों में से हैं, उन्होंने अपनी औलादों को बताया हुआ है कि हमने कैसे हिजरत की सोबतों को बर्दाश्त किया, यहाँ पर आकर कैसे स्क्रैच से शुरू किया और फिर ये कि पाकिस्तान को किस तरह के मुसाइब का सामना करना पड़ा और आज किस तरह हम उन चैलेंजेस को निपट रहे हैं, वो तो उन्होंने बताया होगा। फिर उससे आगे स्कूलों में भी, हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन भी घर से बहुत गैर मेयारी नहीं है, लेकिन मेयारी है, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में भी उस्ताद पढ़ाते हैं, तभी हर साल बच्चे यहाँ पर एक नर्सरी की शक्ल में तैयार होकर जाते हैं। ये जब से नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट बना है, इन्होंने लातादाद हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों की हिफाजत की है, ऐसी नस्ल तैयार की है जिनको पता चलता है कि असल में पाकिस्तान हमने क्यों बनाया और अब हमारे ज़िम्मे की जो हमारे हिस्से की जो शमा है वो हमने जलानी है। वो हर साल आकर मुख्तलिफ जब मौज़ूआत पर, शख्सियात पर, वाक़यात पर जब मुकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, एक स्टेज पे होती है, एक स्टेज से बाहर होती है, फिर वो जो बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, बच्चे उनसे गुफ्तगू करते हैं, सीखते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही होती है। और अगरचे मैं पूरी तरह मुतमईन इस लिहाज से नहीं हूँ कि अगर हम 20वीं सदी में जाएं तो इतने चैलेंजेस नहीं थे। 21वीं सदी में जो AI आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है, जो जिस तरह का डेटा साइंसेस आ गए और जिस तरह हमारे दुश्मन ओस पड़ोस में इज़राइल, इंडिया और भी छुपे दुश्मन भी हैं, अंदरूनी तौर पर भी ख़तरात मौजूद हैं, वो हमारे जो डेटा साइंसेस की मदद से वाक़यात और हालात को डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं, ना सिर्फ फेक न्यूज़ को फैलाते हैं बल्कि उस पर जो एनालिसिस दिया जाता है वो भी इंतहाई गलत होता है, मिसलीडिंग होता है। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे में ये जो मुकाबला जात करवाए जाते हैं, बच्चों को बताया जाता है, वो अगरचे हम पूरा इंसाफ तो नहीं करते, हम AI की तो उनको ट्रेनिंग नहीं देते, अवेयरनेस दी जाती है और वो अवेयरनेस मुझे इन मुकाबलों में भी नज़र आई है। अच्छा, इन मुकाबलों में भी, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि अगर ये अवेयरनेस बच्चों में नज़र आ रही है। अच्छा सर, तहरीक पाकिस्तान के आगाज़ की जो बुनियादी वजूहात थी वो क्या थी, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा, अब बुनियादी वजूहात में एक तसलसल है। ज़ाहिर है 711 से लेकर 1858 तक मुसलमान
پورے ہندوستان کے بعض کا چند حصوں کے حاکم رہے. پھر ایسے میں انگریز آ گیا. انگریز آ کر انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنا لی. اس ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت انہوں نے ہندوؤں کو, غیر مسلمانوں کو یہ باور کروایا کہ یہ محدود چند مسلمان جو ہیں وہ آپ پر حاکم ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. اور وہ انہوں نے ساتھ دیا. پھر بتدریج پلاسی کی جنگ سے شروع ہو کر بکسر سے شروع ہو کر انہوں نے پھر بنگال, بمبے, مدراس, سندھ, بلوچستان اور پھر پنجاب اور آخر میں دہلی پر قبضہ کیا. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت وہ جو مسلمان حکمران تھا, اس مسلمان حکمرانوں کو انہوں نے ریپلیس کر دیا ہندوؤں کے ساتھ. اب وہ جہاں جو پہلے بادشاہ تھا, جو وزراء تھے, جو فوج تھی, جو بیوروکریٹ تھے, جو جن کے پاس جائیدادیں تھیں, وہ ان سے چھین کر, حتیٰ کہ 1857 کی جنگ آزادی میں آغا غالب کے خطوط ہی پڑھ لیجئے, وہ کس طرح کا منظر کشی بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جگہوں جگہوں پر لاشیں لٹکی ہوئی ہیں سڑکوں پہ, درختوں پہ, اور جو امیر کبیر تھے, جو شاہی خاندان سے تھے, ان کو تو اٹھا کر انہوں نے دوسری برما بھیج دیا, کالے پانی کی سزا دے دی. اسی طرح جب سر سید احمد خان اس وقت بجنور میں تھے اور وہ بجنور میں ایز اے ڈپٹی کمشنر کام کر رہے تھے, تو ان کی والدہ دہلی میں تھی. وہ جب بجنور میں پہنچی تو ننگے پاؤں تھی وہ, تو انہوں نے کہا بیٹا تم کیا انگریزوں کی حفاظت کر رہے ہو, اور میں دیکھو یہ ننگے پاؤں آئی ہوں, آپ کے کزنوں کو, آپ کے عزیز و قارب کو انہوں نے کیسے تکا بوٹی کر کے انگریزوں نے انہیں لٹکا دیا ہے, مار دیا ہے, تم یہ کیا کام کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا ماں میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, میں چونکہ سرکار کا ملازم ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں انسانی جان بھی بچاؤں, اس میں چاہے انگریز ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے. تو یہ ان طرح کے حالات میں پھر جب انگریزوں نے طے کر لیا کہ جی ہم نے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا, تو ایسے میں جب وہ ریس بنی, جب پہلے تو مسلمان اور ہندو مختلف سٹیجز پہ تھے. اچھا ایک چیز اور بتا دوں, مسلمانوں نے کبھی بھی ہندوؤں کو غلام نہیں بنایا. مسلمانوں نے انکلوسیو اپروچ اپنائی, مسلمانوں نے ان کو اپنے اندر شامل کیا. یہی کردار صفیہ کا تھا, یہی اکبر کا تھا, شہنشاہ اکبر کا تھا, جس پر الزام لگایا جاتا اورنگزیب اس کی فوج میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی, ان کے اعلیٰ عہدوں میں ہندو تھے, ان کے دیوان میں بھی ہندو تھے. گویا انہوں نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا مذہب کی بنیاد پر. مگر جب 1858 کے بعد دیکھیں, نہ صرف یہ کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو سائیڈ لائن کیا, بلکہ ہندوؤں نے بھی اس موقع کو, اس سے پہلے ہی بلکہ شروع ہو گیا تھا, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسلمانوں کو ریپلیس کرتے گئے, اور انگریزوں کے بعد وہ فیوچر یہ دیکھتے رہے. انہیں کے ہاں پھر مذہبی تحریکیں بھی پہلے شروع ہوئی. دیکھنا ہندو بنارس کالج جو ہے 1812 یا 16 کو بنا, انگریزوں نے بنایا ہندو انڈین نے ہندو بنارس کالج بنایا, تو وہی پھر وہ بعد میں ہندو یونیورسٹی بھی بنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وجوہات میں تو بے شمار ہیں, بنیادی طور پہ نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو مذہبی بنیاد تھی. آپ کو جو سائیڈ لائن کیا گیا صرف مذہب کی بنیاد پر کیا گیا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کو یہ چیزوں, ایون انگریزوں کا ایک رائٹر تھا, بیوروکریٹ ہی تھا, W ہنٹر, 1870-71 میں اس نے کتاب لکھی. اس نے بتایا کہ جی وہ جو شاہی خاندان تھا وہ بیچارے سڑکوں میں بھیک مانگنے پھر رہے ہیں, وہ جو ہیں وہ موچی نائی کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں جسے ہم مغلیہ خاندان کہتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال ایسے میں جو دوسرا جو نقطہ تھا کہ جی معاشی طور پر آپ کو جب محروم کر دیا گیا, آپ سے عہدے چھین لیے گئے, آپ کو آگے سروسز میں آنے نہیں دیا گیا, اوپر سے مسلمان نفرت اتنی پھیل گئی کہ مسلمان انگریزوں کو قبول نہیں کر رہے تھے. علماء دین کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا کیونکہ انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا. وہ
بڑی مشکل سے دوبارہ پھر ابھرے جب 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ایک درخت کے نیچے ایک ٹیچر ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ۔ بعد ازاں وہی بڑھ کے آج دیکھیے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی وہ جماعت وہ انگریزوں کے تعاون سے نہیں بنے۔ تو دوسرا گروپ وہ تھا جو سر سید احمد خان کا تھا، جو علی گڑھ موومنٹ کا تھا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ موجود ہیں۔ سر اچھا یہ بھی بتائیں ساتھ میں تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قیادت کی سب سے بڑی جو خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیے تحریک پاکستان تو سر سید احمد خان کے زمانے سے 19 سینچری میں شروع ہوئی، پھر آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں اس کا قیام آیا، پھر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خود پہلا آباد کیا، پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ 1906 میں سیاست میں جنہوں نے قدم رکھا، 1913 میں مسلم لیگ میں آئے، 1920 میں انہوں نے کانگریس کو چھوڑا، یہ جانتے ہوئے کہ کانگریس اب ہندوؤں کی جماعت بن گئی ہے، مگر انہوں نے ایک آس امید رکھی کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی، انگریزوں سے جتنی جلدی ہو سکے ہندوستان کی آزادی وہ ہمیں لینی چاہیے۔ مگر خطبہ اعلان آباد کے باوجود قائد اعظم نے یہ سوچا کہ ہم دونوں قومیں مل کر، ہندو اور مسلمان، کانگریس اور مسلم لیگ مل کر انگریزوں سے جلد از جلد آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو کانگریسی وزارتیں آئیں 37 سے 39 میں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو انتہا پسند ہندو مفکرین تھے اور انتہا پسند تنظیمیں جس میں RSS آج بھی موجود ہے، آریہ سماج، شدھی سنگٹن، یہ تحریکوں کے جو فلسفہ تھا وہ انہوں نے اس پہ لانے کی کوشش کی۔ تب انہوں نے قرارداد لاہور 1940 میں یہاں پاس کی، جس کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ہندوستان کی تقسیم چاہیے، ہمیں پاکستان لینا ہے۔ لیکن یہ عام لیڈر کے بس کی بات نہیں تھی، وہ ایک کرزمیٹک لیڈر تھے۔ کرزمیٹک لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ یقین کریں کہ جو کہے گا اس پر عمل بھی کرے گا، اور وہ کرزمیٹک لیڈر کے علاوہ ان کے اندر لیڈرشپ یہ بھی تھی کہ وہ تنظیم سازی کر سکتے تھے۔ 40 کے بعد ہی پہلے بھی شروع ہو گیا تھا، انہوں نے بچوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو، ٹریڈرز کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، خاص کر یونیورسٹی کے بچے بچیوں کو، ان کو متحد کیا اور تحریک پاکستان کو بھرپور طریقے سے چلایا ایک سٹیج پہ۔ دوسرے سٹیج پہ بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے، نیگوسیشن کا، ایز اے نیگوشیٹر۔ نیگوسیشن انہوں نے گاندھی جی سے کی، ہندو لیڈروں سے کی، کانگریس لیڈروں سے کی، سکھوں سے کی، پھر تیسری سٹیج میں جو ہے لارڈ ویول جو سیکنڈ لاسٹ وائس رائے تھے ان سے انہوں نے بات چیت کی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بات چیت کی، اور ایک بات طے تھی کہ قائد اعظم آئینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا حصول چاہتے تھے۔ وہ کوئی تشدد کی پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ جو کنفرنٹیشن کا پالیٹکس ہے اس کے بالکل اوائڈ کرتے تھے۔ ان دا اینڈ جب پاکستان وہ چاہتے تھے کہ قرارداد لاہور کے مطابق پنجاب اور بنگال غیر منقسم ملے، اگر پنجاب اور بنگال انڈیوائیڈڈ ملتا تو مسئلہ کشمیر کبھی نہ پیدا ہوتا، پنجاب اور بنگال انڈیوائیڈڈ ملتا تو کبھی بھی خون ریزی نہ ہوتی اور کبھی بھی ہجرت ادھر سے ادھر نہ ہوتی۔ ایک سائزبل مائنورٹی پاکستان میں رہ جاتی اور سائزبل مائنورٹی ہندوستان میں رہ جاتی، جن ہمارے مسلمان بھائیوں کو ادھر سے آنا پڑا، بہنوں کو آنا پڑا، ماؤں کو آنا پڑا، اور کتنی قربانیاں دے کر وہاں سے آنا پڑا، لوٹ پھوٹ کر آنا پڑا، اور وہ نہ ہوتا یہاں سے بھی بہت برا حال ہوا۔ یہاں پر بھی غیر مسلمانوں کے ساتھ، ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ خاص کر قتل و غارت ہوئی، وہی ہم نے کیا جو انہوں نے کی، تو یہ درندگی نہ ادھر ہوتی نہ ادھر ہوتی۔ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کابینہ مشن پلان 1946 کو عملی جامہ پہنا دیتے، اور وہ لارڈ ویول پہنا رہا تھا،
تو اس کو جان بوجھ کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لایا گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لا کر اس نے وہ سارا جو ارینجمنٹ تھی کابینہ مشن پلان کی وہ ختم کی، اور قائد اعظم کو پھر اس کے علاوہ کوئی آپشن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ فرض کیجئے وہ نہ لیتے 3rd زون پلان کے تحت پاکستان، تو آج بھی دیکھ لیجئے مسئلہ کشمیر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اور مسئلہ کشمیر بھی دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان بن رہا تھا، دوسری طرف انڈیا آپ سے جنگ شروع کر دیا، آپ کے پیسے روک لیے، جائیداد میں حصہ روک لیا، آپ کا پانی روک لیا، اور آپ کو جو ظلم ستم وہاں پر مسلمانوں پر ہوا، لوگ لٹتے ہوئے ادھر آئے، وہ ان کی ذمہ داری تھی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ذمہ داری تھی، مہاتما گاندھی کی ذمہ داری تھی، نہرو کی ذمہ داری تھی، وہ انہوں نے پوری نہیں کی۔ آج کا جو بچہ یہ سوال اٹھاتا جی پاکستان کیوں بنا لیا، آپ کو یو ہیو ٹو اس فینامنے میں جانا پڑے گا، ہسٹوریکل ایونٹس کو دیکھنا پڑے گا، ان کرداروں کو دیکھنا پڑے گا، کن کرداروں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے جو میں نے پہلے کہا تھا نا ڈیٹا سائنسز میں اور وہ اے آئی کی وجہ سے وہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں ان کو وہ گڑبڑ کر کے ڈسٹارٹ کر کے آؤٹ آف پلیس لے جا کر وہ ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے بچوں پر جو کہ ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ۔ ہمیں ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا، میں یہ بات کر بھی رہا ہوں، تو ہمارے بچے اے آئی پہ انحصار اگر کریں بھی تو بہت دھیان سے کریں بالکل۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ جو برصغیر کے مسلمان تھے، خواتین تھی، ان کا تحریک پاکستان میں کیا کردار رہا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہماری جو آج آپ ماشاءاللہ بچیاں اتنی میڈیا میں موجود ہیں، ہر میدان میں موجود ہیں، اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کی نہ صرف آبادی میں تناسب زیادہ ہے بلکہ آپ یونیورسٹی کالج ہر میدان میں ٹاپ کر رہی ہیں۔ آپ سی ایس ایس کا ہو، انجینئرنگ ہو، سائنس ہو، آرٹس ہو، آپ جو آپ کر رہی ہیں، تو یہ انہی ماؤں کا، بیٹیوں کا جو رول ادا ہوا تحریک پاکستان میں، خاص کر بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دوں، وہ عورت جو برقع سمیت تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بہن تھی مادر ملت فاطمہ جناح، وہ انہوں نے اپنی ڈاکٹری چھوڑ کر، ڈیسنٹری چھوڑ کر وہ آ گئی، اپنے بھائی کا حصہ بن گئی، کیونکہ ان کی بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1929 میں، تو وہ آ گئیں۔ پھر یہاں پر جو ہمارے اکابرین تھے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، میاں محمد شفیع کی بیٹیاں، بیوی، اس سے پہلے جسٹس شاہدین کی، اسی طرح غلام حسین ہدایت اللہ سندھ سے، اسی طرح قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان سے، اسی طرح کے پی سے، بنگال سے، خواتین نے، اور خاص کر جو انہوں نے قائد اعظم نے 1937 میں ہی خواتین کا ایک ونگ بنا لیا تھا، جو کہ آج کل بھی خواتین کے ونگ بنتے ہیں۔ اور وہ ونگ، یہ ایک عجیب بات تھی کہ مسلمان خواتین جو کہ گھریلو تھیں، باپردہ تھیں، وہ میدان جنگ میں کود رہی تھیں۔ اور پھر تحریک پاکستان میں جب یہ قرارداد لاہور پار ہو رہی تھی، تو یہاں پر بھی خواتین نے اسپیچ بھی کی، محمد علی جناح کی، محمد علی جوہر کی بیوی نے تقریر بھی کی، اور شاید وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے شاید پاکستان کا لفظ بھی یہاں پر بولا۔ پھر آپ یہ دیکھیے، جب تحریک پاکستان چلائی جاتی، ہر سال سالانہ اجلاس ہوتا ہے، تو خواتین کو شامل کیا جاتا ہے۔ پھر جب انتخابات ہوتے ہیں تو خواتین جو ہیں وہ بھرپور حصہ لیتی ہیں، ووٹ ڈالتی ہیں، بچیوں کو، کالج اور یونیورسٹی کی بچیوں کو لیتی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جب تحریک چلتی ہے پنجاب میں اور NWFP میں، تو وہی عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں، سڑکوں میں نکلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب تقسیم ہو جاتی ہے تو جو مہاجرین کٹے پٹے آئے تھے، زخمی حالت میں آئے تھے، تو محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح اور خواتین ان کی خدمت کر رہی تھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور اس سے بتدریج آپ دیکھیے کہ خواتین آج، میں جیسے پہلے کہا، تو یہ ان کے تو فعل ہے۔ اگر وہ نہ خواتین آگے بڑھتی اور یہی جناح چاہتے تھے کہ عورت اور مرد کو برابری کے حقوق ملیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ تحریک پاکستان میں صرف سیاسی جدوجہد تھی یا ایک عوامی تحریک بھی تھی؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جب ہم عوامی تحریک کہتے ہیں، جب کوئی بھی تحریک ہونا
وہ سیاسی ہی ہوتی ہے, پولیٹیکلی ہوتی ہے, اس کے مقاصد بھی پولیٹیکلی ہوتے ہیں, چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں, چاہے معاشرتی, جیسے خواتین کے حقوق میں زیال صاحب کے زمانے میں وہ شروع ہوا تو اس کے مقاصد بھی خواتین کے حقوق لینا تھا, آئینی اور قوانینی آئینی حقوق ہی لینا تھا. تو عوامی تب بنتی ہے جب لوگ بڑی تعداد پہ شامل ہوتے ہیں. یقیناً جب اس میں مزدور شامل ہیں, اس میں کسان شامل ہیں, ان میں طالب علم شامل ہیں, ان میں خواتین شامل ہیں, ان میں تھوڑے محدود چند ویری ہینڈ فل پیپل آف انڈسٹریلسٹ شامل ہیں, بزنس کلاس شامل ہے, اور وہ سڑکوں میں موجود ہے, وہ ووٹ ڈال رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے زخمی ہو رہے ہیں, جان دے رہے ہیں, تو یہ عوامی ہی تحریک کہلاتی ہے. لیکن آف کورس اس کی اوریجن جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, اور وہ پاکستان جو بنایا گیا ہے در حقیقت مسلمانوں کے ایک اکثریتی ملک کے طور پر بنا ہے. وہاں پر بنا ہے جہاں پر مسلمان صوبوں میں اکثریت میں تھے, جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہاں پر پاپائیت ہوگی, یہ کسی چند علماء دین مل کر حکومت قائم کریں گے, یہ ہرگز نہیں تھا. یہ شامل تھا کہ آپ نے عوامی ووٹوں سے آپ نے آگے آنا ہے. اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوری فلاحی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا. وہی تصور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں, کیونکہ آپ AI کا بھی پہلے ذکر کر رہے تھے, وہاں پر انفارمیشن اور ڈاٹا کو غلط فیڈ کیا جاتا ہے, لیکن تحریک پاکستان کے بارے میں موجود غلط فہمیاں کون کون سی موجود ہیں, کیونکہ اس پہ بھی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ تاکہ ہماری نسل کو جو ہے اس بارے میں بھی پتہ چلے. دیکھیے, ایک سطح میرے پاس بچے عموماً سوالات اٹھا لیتے ہیں, میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان انگریزوں نے بنایا ہے. میں ڈبیٹ بھی یوٹیوب پہ بھی عموماً انڈین لوگوں کے سے, پاکستان بھی بہت مدبر لوگ ہیں, ان سے بھی ہوتی رہتی ہے. بھائی انگریزوں نے تو دو قومی نظریہ اس وقت ہی شروع کر دیا تھا جب ہندوؤں کو شامل کر لیا تھا. دو قومی نظریہ اس وقت ہی شروع ہو گیا جب آریہ سماج 1875 میں بنی, اور سر سید احمد خان کے زمانے میں اس وقت دماغ میں دو قومی نظریہ نہیں آیا تھا. دو قومی نظریہ اس وقت بن گئے جب آپ نے انڈین نیشنل کانگریس بنا لی. کنہوں نے بنائی؟ انگریزوں نے بنائی. اور آپ کا جو اپروول کہاں سے ہوئی؟ ایڈورڈ گلیڈسٹون جو کہ پرائم منسٹر آف انگلینڈ تھے, انہوں نے منظوری دی. آپ کے میٹنگز میں سرکاری آفیسرز بیٹھا کرتے تھے اور گورنر سے اپروول لی جاتی تھی انڈین نیشنل کانگریس کی. آپ کے 4-5 جو سالانہ جلسے ہیں ان کی صدارت انگریزوں نے کی. جبکہ مسلم لیگ جو بنی ہے ان میں نہ کسی انگریزوں نے کردار ادا کیا, نہ کوئی انگریز آ کر صدارت کی ہے. یقیناً انگریزوں نے سپورٹ کیا ہے مسلم لیگ کو اسی طرح جس طرح کانگریس کو کیا ہے, لیکن کانگریس کو تو پیدا بھی انگریزوں نے کیا. آخری لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل بھی آزاد بھارت کا, انڈیا کا, وہ بنا. تو لہٰذا یہ جو بچوں کو ذہن میں الٹ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیے تو یہ تو جناح نے کیا ہے. بھائی جناح نے کہاں کیا ہے؟ اگر جناح ویسٹ سے پڑھ کر آیا تو گاندھی نہیں پڑھ کے آیا, نہرو نہیں پڑھ کے آیا, اور جتنے ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے اس وقت کیا وہ ویسٹ سے پڑھ کے نہیں آئے؟ ویسٹ سے پڑھ کے آنے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کو سرنڈر کر دیا, نہیں کیا. تو یہ مین یہ اعتراض کیا جاتا ہے. ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, آپ نے آج کی کانورسیشن سنی ہے, آپ نے تقریری مقابلے بھی دیکھے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تینوں ماضی حال مستقبل تینوں ان لوگوں سے جو عینی شاہد تھے ان سے بھی بات چیت کی. یقیناً آپ نے اس پروگرام سے اندازہ لگایا ہوگا, ہم اکثر لگاتے ہیں اور اپنی کتابوں سے لگاتے ہیں, تاریخی واقعات پڑھتے ہیں,
ہسٹری پڑھتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی قربانیوں کے باوجود کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے اس ملک کو حاصل کیا. اتنی آسانی سے یہ ملک حاصل نہیں ہوا. صرف سیاسی نعرے دعوے کرنے سے قومیں نہیں بنتی. قائد اعظم نے اس بات کو ثابت کیا کہ مسلسل جدوجہد کرنے کے بعد ایک آپ منزل تک پہنچتے ہیں. اور جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, جو آج تقریری مقابلے ہوئے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل ہے, جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, اس پیغام کو اور اس جدوجہد کو کبھی بھی نہیں بھلائیں گی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو السلام علیکم پاکستان سے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.